बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ हुमार सलान और मेरे साथ मौजूद हैं अज़हर अली आबदी साहब। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि आपका हमारा साथ रहेगा पूरे माह मुबारक, जिसमें हम सब मिलकर समेटेंगे इस माह मुबारक की तमाम तर रहमतें, तमाम बरकतें, फ़जीलतें और सादतें, और कोशिश करेंगे कि ऐसे मौज़ूआत को, ऐसे टॉपिक्स को अपनी डिस्कशन में शामिल करें कि जिनसे हम कुछ सीख सकें, कुछ समझ सकें और उनके ज़रिए अपनी दुनिया और आखिरत को संवार सकें। आज भी हम कुछ ऐसे ही मौज़ूआत जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि जहां हम अपने मौज़ूआत को डिस्कस करते हैं, वहीं आज 9 रमज़ान मुबारक है और पहला अशरा रहमत तकरीबन ख़त्म होने को है। कोशिश करें आप सब भी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इससे मुस्तफ़ीद होने की तरीक़े कार इख्तियार करें, और साथ ही साथ वो अवामिल, वो तमाम तर काम जो कि हमें लगता था कि शायद हमारे पास कभी वक्त होगा तो हम उन्हें पूरा कर सकेंगे, ये बेहतरीन वक्त है इस अशरे में। कोशिश करें कि आप उन तमाम कामों को निपटा लें। मैं अज़हर अली आबदी साहब से गुजारिश करूँगी कि वो हमें और हमारे नाज़रीन को आज के टॉपिक के हवाले से बताएँ। जी, पहले तो आपने मुझे फिर वही बात याद करा दी कि पहला अशरा ख़त्म हुआ चाहता है कि हमने पहले दिन ये कहा था कि बस इन लम्हात को, इन साअतों को, इन पुरबरकत जो हमें अल्लाह ताला ने नेमत अता की है, इसको बस किसी तरह पकड़ लें कि ये जाए ना, लेकिन ये बड़ी तेज़ी से जाती है। अब देखिए एक अशरा तकरीबन ख़त्म हुआ है, तो बहरहाल अभी भी 2 अशरे और एक दिन बाकी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तमाम इंसानियत पे करम फरमाएगा और जो खुलूस से हम इबादत कर रहे हैं उनको कबूल फरमाएगा। आज के टॉपिक के हवाले से आपको याद होगा कि हकूक़े औलाद में मैंने एक बात की थी कि हमारी जो जहाँ बीनी कायनात है, हमारा जो नज़रिया हयात है, वो ये है कि कायनात का खालिक अल्लाह ताला है। बेशक। और अल्लाह ताला ने जो तख्लीक, जो मखलूक जिस चीज़ के लिए बनाई है, जो सलाहियत उसमें दी है, उस सलाहियत को फलने फूलने में मदद देना उसका हक़ है। बेशक। यानी हम उसका हक़ अदा करेंगे जब उसको हम उन सलाहियतों के इस्तेमाल का बेहतरीन मौका देंगे, उन सलाहियतों की रुश्द व इर्तिक़ा और डेवलप करने में मदद देंगे। मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी थी कि एक गुलाब के फूल की शाख में अल्लाह ने ये सलाहियत रखी है कि उसमें खुशनुमा और मोअत्तर गुलाब उगें। तो अब हम उसको जब हवा, पानी, मिट्टी, खाद, ये सारी चीज़ें देंगे, ये उसका हक़ है देना ताकि वो गुलाब उगाए। इसीलिए इस्लाम में गुलाब की पत्ती को भी बिला ज़रूरत मसलना गुनाह है। आज बात हो रही है हुकूकुन नास की। अल्लाह ताला ने जिस इंसान में जो सलाहियत दी है इनफरादी और जो इज्तिमाई सलाहियतें दी हैं, उस तक उनको पहुँचाना ये उसका हक़ है और वो हमें अदा करना है। तो हुकूकुन नास पर बात होगी। हमारे साथ रोज़ाना की तरह जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब मौजूद हैं, मौलाना सैयद असद रज़ा साहब बुखारी मौजूद है, जनाब मौलाना नवीद अहमद खियालवी साहब मौजूद हैं। चंदा इन शख्सियात की तारुफ़ के कोई ज़रूरत नहीं है। बेहतरीन ख़तीब हैं, बेहतरीन उलमा हैं, और पिछले 2 दिन से आप देख रहे हैं क्या खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है। माशाल्लाह, आज भी इंशाल्लाह गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। नाज़रीन, एक और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। नात ख्वां हैं रियाज कादरी साहब। खुशामदीद के साथ ही आपसे गुजारिश करेंगे कि आप आज की नशिस्त का बाकायदा आगाज़ करें हमदे सनाए रब्बे जलील पेश करके। मौला मेरी हयात को ऐसी भलाई दे, मौला मेरी हयात को ऐसी भलाई दे, हर सांस में पयामे मोहम्मद सुनाई दे, हर सांस में पयामे मोहम्मद सुनाई दे। मैंने ये कब कहा मुझे तू खुदाई दे, मैंने ये कब कहा
मुझे तू खुदाई दे, अपने करम से कोए नबी की गदाई दे, अपने करम से नबी की गदाई दे। तेरे तेरे हबीब के रस्ते में आए काम, तेरे तेरे हबीब रस्ते में आए काम, तू ऐसा माल दे मुझे, ऐसी कमाई दे, तू ऐसा माल दे ऐसी कमाई दे। नाजिश को रहने ज़र के तारुफ से क्या गरज, नाजिश को अहले ज़र के तारुफ से क्या गरज, उषा के मुस्तफा के मुझे आशनाई दे, मौला मेरी हयात को ऐसी भलाई दे। माशाल्लाह माशाल्लाह सवालात जी जी बिल्कुल। मैं जब पहला सवाल करना चाह रहा था तो नॉर्मली हम यही करते हैं कि जब कोई पुरानी आयत या हदीस हो तो हम उसका मफ़हूम या तर्जुमा बयान करते हैं बिल्कुल, और उलमा पर छोड़ते हैं कि अपनी फसीह व बलीग ज़ुबान से उसकी अरबी, उसकी ऑथेंटिसिटी। जी जी। मैं अमूमन तो मैंने एक जो आयत का हवाला देना था तो लेकिन उसकी जब मैंने अरबी देखी तो मैंने ये देखा कि जिस तरह से अल्लाह ताला ने वो आयत उतारी है ना, वलक़द काना लकुम, लक़द से शुरू किया कि तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की हस्ती में बेहतरीन नमूना मौजूद है। ये आयत जो इंसान की इज़्ज़त की बात करती है ये भी वहीं से शुरू हुई है। वलक़द कररमना बनी आदम, कि हमने आदम को, बनी आदम को इज़्ज़त बख्शी, फजीलत बख्शी है। अब इसका मतलब ये है कि जैसे वो हुक्म है ये भी हुक्म है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को अपनी मखलूक़ात में से इज़्ज़त बख्शी है। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि बतौर इंसान, यहाँ इंसान की बात हो रही है कि बतौर इंसान उसको वो हक़ जो उसकी इज़्ज़त है जो अल्लाह ने दी है वो ज़रूर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। यकीनन कुरान हकीम ने अपनी मखलूक का अल्लाह पाक ने जो तारफ़ करवाया तो बड़ा खूबसूरत, वलक़द कररमना बनी आदम, हमने आदम की तमाम औलाद को तकरीम, इज़्ज़त और शर्फ बख्शा है। और इसमें अलबत्ता और तहक़ीक़ की वो ताकीद मज़ीद के साथ अल्लाह पाक ने इसे बयान किया, यानी वो जब तक अपना हक़ खुद ख़त्म ना कर दे, लेकिन हक़ तो है ना सबका। और फिर नबी करीम साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हदीस कुदसी है कि अल खल्क़ व अयालुल्लाह, ये सारी खल्क, सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है। इज़्ज़त और तकरीम देने में आप ये नहीं कर सकते हैं कि ये मुस्लिम है इसलिए इसको मैं इज़्ज़त दूँ, और चूँकि ये नॉन मुस्लिम है इसको मैं इज़्ज़त ना दूँ। नहीं, कुरान ने कहा है हमने आदम की तमाम औलाद को, उसमें मानने वाले भी हैं और इनकार करने वाले भी। हुकूक़ व फ़राइज़ की जब बात होती है तो पूरी दुनिया के अंदर हुकूक़ की तंजीमें तो नज़र आती हैं,
فرائض کی تنظیمیں آپ کو کم نظر آتی ہیں. صحیح بات ہے. باپ کے ذمے جو حقوق ہیں وہ اولاد کے ذمے فرائض ہیں، اور جو اولاد کے حقوق ہیں وہ باپ کے ذمے فرائض ہیں. یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے، دو طرفہ ہے. یعنی جب ایک طبقے کا یا ایک فرد کا فرض ادا ہوتا ہے تو دوسرے کا حق ادا ہوتا ہے، اسے ملنا شروع ہو جاتا ہے. مطلب ہمارے پاس تو جھاڑو دینے والے سے لے کر ہمارے وزیر اعظم ہاؤس اور صدر ہاؤس تک ہر ایک طبقے نے اپنے حقوق کے لیے تو اپنی تنظیمیں، یونینیں بنائی ہیں، لیکن فرائض کی ادائیگی کے لیے کسی نے آج تک کوشش نہیں کی. اسی لیے ہمیں حق بھی نہیں مل پا رہا. دوسرا، حقوق دو طرح کے ہمارے ہاں دین نے بھی بتائے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق الفرائض. آج ہمارا جو مذہبی دیندار طبقہ ہے وہ ممبروں پہ حقوق اللہ کو بڑی کثرت سے بیان کرتا ہے، کیونکہ اس میں ان کا میجر رول بھی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا میجر رول اسی طرح قائم رہے جیسے کرسچینٹی کے اندر سنڈے سروسز پر زور دیا جاتا ہے. لیکن جب دین اسلام کو ہم دیکھتے ہیں تو اس نے حقوق اللہ سے 1000% زیادہ حقوق العباد پہ زور دیا. اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ حقوق اللہ اسلام کا 5% پورشن ہے اور حقوق العباد یا حقوق الناس 95% پورشن ہے. اگر حقوق الناس کو نظر انداز، حضور کی ایک حدیث کو میں یہاں ابتداً ضرور بیان کرنا چاہوں گا کہ میری امت قیامت کے دن حقوق اللہ کے سبب بہت کم گرفتار ہوگی. اللہ تعالیٰ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ معاف بھی فرما سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کے سبب بہت زیادہ گرفتار ہوگی. یہاں تک کہ ایک بہت سخت نمازی، بہت زیادہ عبادت گزار، حاجی بھی ہے، زکاتیں بھی دینے والا، فرمایا حشر کے میدان میں آئے گا اور اس کے سامنے لوگ آ جائیں گے کہ یا اللہ یہ شخص اپنی نمازیں، روزے، حج، زکات ٹھیک ہے، لیکن اس نے مجھے گالی دی تھی. اللہ فرمائے گا اس کے نیک اعمال لے جو، اس نے مجھے جناب میرا فلاں حق اس نے غصب کیا تھا، فلاں نیکیاں لے جو. یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پہاڑوں جتنے اعمال لے کر آئے گا. حقوق اللہ والی نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی. حقوق اللہ والی نیکیاں جاتی رہیں گی، یہاں تک کہ اب اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں دینے کو. اب اللہ پاک فرمائے گا تم اپنے حصے کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالتے جاؤ. اور کہا کہ آیا ہوگا تو سینہ تان کے آیا ہوگا، حقوق العباد ادا نہ کرنے کے سبب اوندے منہ گھسیٹتا ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا. جناب مولانا، یعنی ابھی تو ہم بحیثیت ایک اجمالی طور پر پورے حقوق الناس کی بات کر رہے ہیں. وقت بہت ہے، پھر انشاءاللہ مختلف طبقات کی اور افراد کی بھی بات ہوگی. فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش بختی کی بات ہے کہ اس دانشکدہ علم و ادب میں موقع ملا ہے، اور یہ دانشکدہ علم و ادب جو ہے یہ ماہ مبارک ہے، جی روزہ ہے. بے شک. اور اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ افراد ساری دنیا میں پھیلے ہوئے وہ روزے کی وجہ سے ان معارف کو سننے کے لیے آمادہ و تیار ہیں. عام دنوں میں انسان جن معارف کو سننا بوجھ محسوس کرتا ہے، ان دنوں میں وہ طلب محسوس کرتا ہے اس چیز میں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قبلہ نے بات کی، ادھر قبلہ بات کریں گے تو وہ لوگوں کی سماعتوں سے گزر کر لوح دل پر مرتسم ہوگی، نقش ہوگی. بے شک. تو وہ یہ ایک بہت بڑا ہدف حاصل ہو جائے گا کہ آپ حضرات جتنی محنت کر رہے ہیں اس محنت کا ثمرہ یہی ہے بے شک کہ لوگوں کے دلوں پر یہ اچھی باتیں نقش ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد ان کا نقطۂ نظر بننے کے بعد پھر ان کے اعضاء و جوارح سے اعمال کی صورت میں نمودار ہوں. بے شک. تو یہ ایک عالمی سطح جو ماہ مبارک رمضان کو حاصل ہے، اس میں اس عالمی سطح پر یہ جو پروگرامز ہیں وہ جگہ جگہ اپنا نقش پیدا کرتے ہوئے ہماری گفتگو کو ثمرآور کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی حدیث ہے، خالق کائنات روز قیامت اپنے حقوق میں جو کوتاہی ہوئی ہوگی وہ تو معاف کر دے گا، لیکن یہ روایت ہے کہ روز قیامت جو لوگوں کے حقوق نہیں ادا ہو سکے وہ روز قیامت خدا تعالیٰ کہے گا نہیں یہ میں معاف نہیں کر سکتا. یعنی یہ بڑی مشکل اور اہم بات ہے. یہ بہت اہم ہے. وہ جس کا حق ضائع ہوا ہے اس کو ہی حق ہے کہ وہ اس بندے کو معاف کرے اور یا معاف نہ کرے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور باقی یہ کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے تو سب سے بہتر اللہ کے نزدیک وہی ہے جو اس کے کنبے کے لیے زیادہ نفع بخش ہو، ان کے کام آئے. تو خداوند تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں اب قرآن کریم کی طرف آئیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے حقوق میں بھی مدارج کو سامنے رکھا ہے. جی. یعنی آپ کے جو حقوق میرے اوپر ہیں یا میرے جو حقوق آپ کے اوپر ہیں ان کی سطح اور ہے. جی. اور جن لوگوں نے میرے اوپر ایثار و قربانی کے ساتھ عنایات اور شفقتیں کی ہیں
ان کے حقوق کی سطح اور ہے. بالکل صحیح بات. مثال کے طور پر ماں باپ ہیں، تو ماں باپ کے لیے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. بے شک إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. انسان حیران ہو جاتا ہے کہ خالق کائنات نے اپنی بندگی کے بعد والدین جن سب کو مقدم رکھا ہے وہ والدین. کوئی شک نہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں ہوگی. اگر عبادت کو جائز قرار دینا ہوتا کسی اور کے لیے، کسی اور کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھنا ادھر سے اجازت ہوتی تو وہ والدین ہاں، کیونکہ اس کے بعد فوراً والدین کا ذکر ہے. آگے صاحب ابھی والدین جو ہیں رحمت الہی کا پرتو مظہر بھی ہیں، وسیلہ بھی ہیں. ابھی ہمارے پاس روزانہ ماشاءاللہ بہت وقت ہوتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ابتدائی وقفے کے بعد تینوں علماء کرام کی ایک تمہیدی گفتگو ہو جائے. جناب مولانا نوید احمد سیالوی صاحب، آپ بھی جو ہم ایک اجمالی جائزہ لے رہے ہیں کہ حقوق الناس کی اللہ تعالیٰ نے کتنی اہمیت رکھی ہے، کہ یہ کہا کہ میں نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے، فضیلت بخشی ہے. یعنی ہمیں حکم ہو رہا ہے کہ میں نے بخشی ہے تو تم نے تو ہر حال میں عزت دینی ہی دینی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی بامقصد گفتگو آج کا ہمارا جو ہے ٹاپک ہے. میں قرآنی ایک فلسفہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جی جی. اللہ پاک نے قرآن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے فرمایا. جی جی. اور الحمدللہ رب المسلمین نہیں کہا، مؤمنین نہیں کہا، بلکہ عالمین کہا ہے. اور اس کے بعد ساتھ ہی کہا الرحمن الرحیم، کہ میں عالمین کا رب ہوں، اور عالمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب میرے مخلوقات ہیں، اور میں سب کے لیے رحمان و رحیم. آپ دیکھیں چرند پرند ہیں ہوا کے، جو ہے ہوا میں فضا میں اڑنے والے پرندے ہیں، اور کسی بھی مخلوق کے آپ دیکھ لیں وہ اللہ کو مانتی ہیں یا نہیں مانتی. اللہ پاک یہ کہتا ہے کہ میں سب کے لیے رحمان و رحیم ہوں. اور دوسرے مقام پر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. جیسے میں ساری مخلوقات کے لیے عالمین کا رب ہوں، ایسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمۃ للعالمین ہیں. اور تیسری بات قرآن سے ہی بتاؤں گا تاکہ انسانی ایک عزت وقار جو اس کو پیش نظر رکھا جائے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَالتین، مجھے تین کی قسم ہے، وَالزَّیتون، مجھے زیتون کی قسم ہے، وَطُورِ سِینٍ، اور طور سینا کی قسم ہے، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، شہر مکہ کی قسم ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسان کی بات کی ہے، مسلمان کی بات نہیں کی، کہ انسان میں نے تجھے سب سے زیادہ احسن بنایا ہے. پھر جب یہ انسان کا سیرا سجا دیا، قسمیں کھانے کے بعد، اپنی دوسری مخلوق کی قسم کھانے کے بعد پھر ایک احسن مخلوق، اصل مخلوق کی قسم اٹھائی. کسی مخلوق کی قسم نہیں اٹھائی. حسن میں کسی شاعر نے کہا تھا کہ یہ چاند بڑا خوبصورت ہے، رات کو چاندنی دیتا ہے، مگر پھر اس کے دل میں خیال ہے کہ اتنا سونا نہیں ہے چونکہ اس کے سر پہ بال نہیں ہیں. خوبصورت حسن تو انسان کے پاس ہے، جس کی آنکھوں کی پلکیں ہیں، جس کے لب و رخسار ہیں، جس کی مسکراہٹ ہے، جس کے سر پر بال ہیں. تو کہا کہ چار قسمیں کھانے کے بعد کہا کہ انسان تو احسن ہے. اس میں یہ بھی تاکید نہیں کی کہ صرف مسلمان احسن ہے، فرمایا جو انسان ہے جو اس نقشے میں ہے، جس کے نقش و نگار اس طرح ہے. انسان کی بات کی. جب اللہ انسان کی بات کرتا ہے تو ہم میں بھی انسان کی بات کرنی چاہیے، وحدت انسانیت کی بات کرنی چاہیے. وہاں پر سب کے حقوق ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں ان کی بھی حقوق ہیں، جو نہیں مانتے ان کی بھی حقوق ہیں. وہ ابھی آغا صاحب فرما رہے تھے نا، وہ الطاف حسین حالی نے اسے بہت اچھا لکھا ہے کہ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا. اور وہ حدیث ہی کو انہوں نے اس کو ترجمہ کیا کہ ساری مخلوق کو ہم نے دیکھنا ہے. گفتگو کا سلسلہ بھی بالکل نہیں، ہمیں بریک کی جانب عابدی صاحب بڑھنا ہے. ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان، مرحبا رمضان. جی
नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज का बेहतरीन मौजू जिस पर हम गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखे हुए हैं, हुकूकुन नास की हम बात कर रहे हैं। और ऐसे में आपसे भी मेरी गुजारिश है कि आपने नेकी की टोकरी को ज़रूर याद रखना है। सच टीवी की काविश या कैंपेन जिसे कहा जाता है, मुख्तलिफ तंदूरों पर आपको नेकी की ये टोकरी नज़र आएगी। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्य खैर में हिस्सा डालें, कंट्रीब्यूट करें। चाहे आप रोटी डाल सकें रोटी डालें, चाहे आप कोई और चीज़ रख सकें उस टोकरी में, कोई और चीज़ जो है वो रख दें। पैसे रखना चाहें पैसे रख सकते हैं, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि इस कार्य खैर में अपने तमाम उन तबकात को, उन बहन भाइयों को याद रखें जो कि मौजूदा सूरत हाल की बिना पर मुश्किलात का शिकार हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाने से कबल एक नज़र डाल लेते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आज फ़िका जाफरिया और फ़िका हनफिया के मुताबिक इफ्तार की टाइमिंग्स। रहमत का महीना रमजान है, कुरान के उतरने का महीना। मरहबा मरहबा रमजान का महीना है, कुरान का महीना, मोमिन का महीना है, मुसलमान का महीना, शैतान के पाबंद सलासल का महीना, जुर्मों खता से तौबा बख्शिश का महीना। मरहबा जी, इफ्तार की टाइमिंग्स पर आपने नज़र डाली और अब हम बढ़ेंगे गुफ्तगू की जानिब। जी, महीना ऐसा है कि अल्लाह का कलाम, हमद बारी ताला, नाते रसूल मकबूल, मनकबत, सब चीज़ें सुनने को जी चाहता है। तो वो भी हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे नात वाकई आ रहे हैं, तो वो भी हम सुनेंगे। कुछ गुफ्तगू करते हैं फिर बढ़ते हैं। जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब, जनाब आपने पहले अमूमी बात की हुकूकुन नास के वाले थे। आगा साहब ने कहा कि कुछ तबक़ात ऐसे हैं जैसे वालिदैन हैं, अब उनके हुकूक तो बहुत ज़्यादा हैं, ज़ाहिर है कि वो करीब तरीन है, बाकी लोगों के हुकूक फिर उनके बाद हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि हर एक तबका, हर एक फ़र्द, हर एक मुआशरा या इज्तमा कुछ ऐसे अफ़आल सर अंजाम देता है और ऐसे अकायद रखता है, और वो अकायद फिर उसके आज़ा जवारे से ज़ाहिर होते हैं कि उसके हुकूक बढ़ जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक मिनिमम हक़ तो अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत का करार दिया है, उसकी इज़्ज़त करना, उसके जान माल की हिफाजत करना, उसका जान उसका माल मुबाह ना करना, उसकी तकरीम करना, उसको सेफ़ रखना, उसको सांस लेने का हक़, उसको उसके खाने पीने का हक़। और एक हक़ और अल्लाह ने बड़े वाज़ेह अंदाज में पूरे कुरान पाक में जगह जगह फरमाया कि अदल व इंसाफ का हक़। हम इस हक़ को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करते हैं कि मुआशरे में अदल व इंसाफ हो, ये बहुत बड़ा हक़ है इंसानियत का। फरमाइएगा। यकीनन जब हुकूक की बात आती है तो हम देखते हैं कि खुतबा हज्जतुल विदा हो, वैसे तो अमूमन जब कुरान हकीम नाज़िल होता रहा तो अल्लाह ताला के अहकामात उतरते रहे, लेकिन एक जामे किस्म का हुकूक की बहस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल वदा और खुतबा गदीर के मकाम पे इन दोनों खुतबात के अंदर बड़ा वाज़ेह फरमा दिया। एक एक चीज़ को अलग अलग से बयान करने का मकसद भी यही था कि मेरी पूरी 63 साल हयात तय्यबा, यूँ तो उसका हर लम्हा पैगम्बर है, लेकिन अब चूँकि मैं दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ तो ये तुम्हारे सामने। उसके अंदर आप देखिए वैसे आपने भी एक हक़ अदा कर दिया है। आम तौर पे खुतबा वो जो हिज्जतुल विदा की बात होती है, खुतबा गदीर की बात नहीं होती, हालांकि दोनों खुतबात रसूलुल्लाह ने आखिरी हज पे दिए, तो आपने भी हक़ अदा कर दिया। यकीनन अगर उन दोनों को ना पढ़ा जाए तो इंसान के पास कुल्ली ईमान आ नहीं सकता, क्योंकि अपने बाद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल इंसाफ की पैकर हस्ती कि जो ख़ुद फरमाती हैं कि शिद्दत अदल के सबब मुझे शहीद किया गया, वो हस्ती जो इस माह मुक़द्दस में जिन्हें शहादत कुबरा मिली, मौला कायनात, उनकी विलायत का ऐलान भी चूँकि गदीर के मकाम पर हुआ और वो हमारे ईमान की भी जान है। इसलिए मैं समझता हूँ कि खुतबा गदीर को अगर कोई नहीं समझता तो उसे खुतबा हज्जतुल वदा भी समझ नहीं आ सकता। इन दोनों खुतबात की खूबी ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अंदर इंसानों के हुकूक को बड़ा वाज़ेह बयान किया है और एक एक हक़ को गिन कर
ایسے لگ رہا تھا جیسے واقعی حضور یہ بتا رہے ہوں کہ اب میرے جانے کا وقت ہے، اب میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ عورتوں کے معاملے میں، غلاموں کے معاملے میں، غیر مسلموں کے معاملے میں، یہاں تک کہ مسلمانوں کے اندر بھی فرمایا تم میں سے کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو تم میں متقی اور پرہیزگار ہے۔ سبحان اللہ۔ اب چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح اللہ نے اپنی صفت رب العالمین کروائی، اسی طرح حضور کی رحمت کا بھی دائرہ کار اور رسالت کا بھی دائرہ کار ساری انسانیت ہے۔ اس لیے علماء نے اس بات پہ تصریح قائم کی کہ حضور کی امت ایک نہیں ہے کہ امت ہم ہیں جی جنہوں نے کلمہ پڑھا، نہیں، وہ کہتے ہیں یہ امت اجابت ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے، اور وہ امت دعوت ہے جس نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، وہ بھی حضور کی امت کے دائرے میں ہے، اور اس کو بھی آپ نے اسی طرح ان کے حسن سلوک کرنا ہے کہ جیسے ایک مریض کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی اس کو بھی آپ نے اتنی ہی حسن سلوک کے ساتھ اسلام کا پیغام دینا ہے، ان کے ساتھ، یہاں تک جب آپ دیکھیں کہ پڑوسیوں کے حقوق جب بیان کیے جا رہے ہیں یا انسانیت کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرما رہے کہ جناب مومن ہوگا تو اس نے سلوک کرنا ہے، کافر ہوگا تو اس کو سر کاٹ دینا، نہیں، فرمایا تم میں سے وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے انسان اور مسلمان سلامتی میں آ جائیں۔ عدل کا پہلا تقاضا تو یہی ہے کہ ہر شخص ذاتی طور پر عدل کیسے کر سکتا ہے کہ اس کا ہاتھ ظلم سے رک جائے اور زبان کسی کی جو ہے وہ اس کی عزت مجروح کرنے سے رک جائے، اور مومن کا فرمایا مومن تو وہ ہے جو سراپا امن والا ہو، جو اس طرح امن دے کہ اس کی جان، مال، عزت، آبرو دوسروں کی اس سے مامون ہو جائے، امن میں آ جائے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ کے جو خطبات کی بات ہوئی اور کتنی پیاری، یعنی وہ یہ باتیں سنتے ہی انسان پہ خود ہی امن و سلامتی چھا جاتی ہے، وہ پھر دوسروں میں بانٹے۔ اب جناب مولانا اسد رضا بخاری صاحب اگر اجازت دیں تو میں چاہوں گا کہ پہلے ایک نعت کے چند بول سن لیں، پھر ہم ان کی طرف۔ بالکل، ریاض قادری صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ میرے کملی والے جیسا، میرے کملی والے جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، میرے کملی والے جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی ان سا خوب و یکتا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، میرے کملی والے جیسا وہ حبیب ہے خدا کے، وہ محب ہے کبریا کے، وہ حبیب ہے خدا کے، وہ محب ہے کبریا کے، کسی طور ان سے بالا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، میرے کملی والے جیسا وہ جو بوریا نشی تھا جسے فخر پر تھا، وہ جو بوریا
نشیں تھا جس سے فخر پر تھا کہیں ایسا شاہ والا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا میرے کملی والے جیسا. کیا خوبصورت آواز ماشاءاللہ. واقعی پہلے خطبے کی بات سنی اور جس رحمت للعالمین نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا انسان کو حقوق ادا کیے پھر ان کی مدحت ہم نے ماشاءاللہ. جناب مولانا سید اسد رضا صاحب بخاری ابھی جب مختلف طبقات کی بات ہو رہی تھی تو مجھے پھر یہ یاد آ رہا ہے کہ اسی دبستان کے پروردہ تربیت یافتہ حضرت علی ابن الحسین سید سجاد زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ رسالہ حقوق پوری دنیا جانتی ہے، معروف ہے. اس میں 50 اور ایک روایت کے مطابق 51 حقوق بیان کیے ہیں. تو اس کی تو آپ نے یعنی ہم عام طور پہ 2 قسمیں کرتے ہیں، 3 قسمیں کی. انسان کا تصور ہی نہیں جاتا 3 قسمیں کی جی، یعنی ایک اللہ کے حقوق، ایک اپنے حقوق اپنے اعضاء کے اور پھر دوسرے بندوں کے. اس حوالے سے فرمائے گا کہ 50 طبقات ہی کہیے پھر کہ مشخص کہ اگر اس رسالے کو ہم نہیں دیکھیں تو ہمیں اس چیز کی طرف ہمارا دھیان بھی نہیں جاتا کہ جب حقوق بیان کرنے ہوں تو اعضاء کے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں. آنکھ کا کیا حق ہے، کان کا کیا حق ہے، خداوند تعالیٰ نے جو نعمات عطا کی ہیں انسان کو اور ہمیں مل گئیں مفت. اور جب مفت مل گئیں تو اس کے بعد ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے ان کے کوئی حقوق بھی ہیں. بالکل. اور ان اعضاء کو مرضی مولا کے مطابق ان اعضاء سے کام لینا یہ ہماری زندگی میں بہت اہم چیز ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ مدارج کے حوالے سے جی ظاہر سی بات ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے اوپر احسانات کیے ان کے حقوق بہت زیادہ ہیں. جی کوئی شک. عالم انسانیت میں تو اس طرح سے ہے کہ جیسے عہد نامہ مالک اشتر میں آقا نے فرمایا کہ اے مالک تمہاری رعایا میں 2 قسم کے لوگ ہوں گے، اما اخ لک فی الدین اور نذیر لک فی الخلق. یا تو وہ دینی حوالے سے تمہارا بھائی ہے یا انسانی حوالے سے تمہارا. بہت خوب. تو اسلام کی صحیح جو تعلیم ہے، جو صحیح اسلام ہے وہ ان چیزوں کو دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے. یقیناً. اب یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی مسلمان نہیں ہے تو آگے بڑھ کے اس کی گردن اڑا دیں. یہ جو دہشت گردی والا عالمی مسئلہ ہے اس میں کون کہاں کھڑا ہوا ہے یہ پتہ چلتا ہے. اسلام سراپا محبت ہے. اسلام یہ جو ہم کہتے ہیں کہ آقا کی اخلاق سے اسلام پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا، تو وہ یہی چیز ہے کہ انہوں نے ہر انسان پر توجہ دی، محبت کی، محبت کرنا سکھایا. تو جس نے محبت کرنا سکھایا تھا، جس کا حکم تھا، اس نے اپنی بندگی اور عبادت کے بعد جن کو سب سے زیادہ مقدم رکھا وہ والدین. والدین کے مقابلے میں تو کوئی آ ہی نہیں سکتا. بلکہ خود والدین کے اندر بھی مدارج ہیں نا، باپ کی حیثیت اور ہے، والدہ کی حیثیت اور ہے. اور جب والدہ کے حقوق بیان کیے تو اس کو 3 گنا زیادہ بیان کیے. بالکل صحیح. اور اپنے کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی سوائے اللہ کے. وبالوالدین احسانہ. اور ایسی باریک بینی ہے کہ لفظ احسان اردو میں اور معنی دیتا ہے. لفظ احسان ایسے ہے کہ جیسے آپ نے میرے اوپر کوئی بوجھ ڈال دیا، احسان کر دیا. عربی میں حسن عمل، جس سے بہتر عمل نہ ہو سکتا ہو، اس کو احسان کہتے ہیں. اس کا ترجمہ ہونا تو ایسی چاہیے کہ والدین کے ساتھ بہترین حسن عمل کرو. بہترین حسن عمل کا مظاہرہ کرو. بالوالدین احسانہ. پھر اسی احسانہ کی آگے تشریح خود قرآن کریم کرتا ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. اگر اللہ تمہاری زندگی میں اتنی برکت دے اور ان کی زندگی میں اتنی برکت دے کہ جب تم شباب کی سرحد پر دہلیز پر قدم رکھ رہے ہو اور وہ بڑھاپے کی دہلیز پار کر رہے ہوں، تو پھر کیا ہے کہ ان کی باتیں ہو سکتا ہے کہ اس توازن پہ نہ ہوں. تو اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، وہ دونوں زندہ ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو، تو فلا تقل لہما اف. یہ میں جب سے گفتگو کر رہا ہوں تو اس لفظ پہ میری نظر تھی
جو میں بیان کرنا چاہتا تھا، کہا خبردار ان کے سامنے اف کہنے کی اجازت۔ سبحان۔ اور اف ایک ایسا کلمہ، ایسا لفظ ہے کہ جس کا بظاہر ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کو ذرا کانٹا سا چبھے تو اس کے منہ سے اف یہ نکل جاتا ہے، مطلب یہ ایک صوتی اظہار ہے اس تکلیف کا جو ہمیں پہنچی ہے۔ لیکن یہ منظر کب کھلتا اور اس کی حیثیت کب سمجھ میں آتی اگر سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام سے کوئی سائل نہ پوچھتا کہ اف کا کیا معنی ہے۔ آقا نے فرمایا اگر والدین مارنے لگیں اور انسان ان کے سامنے یوں ہاتھ کر لے تو یہ اف کا مستاق۔ والدین کی حیثیت فلا تقل لہما اف، کیا کہنے، کیا والدہ، یعنی ایک طرف یہ ایکسٹریم ہے اور ایک طرف یہ ہم ہمیشہ مغربی معاشرے کو متون کرتے ہیں، یہاں وہاں بھی اچھے لوگ ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن زیادہ کیونکہ وہ مذہب وہی ہے، خاندانی سسٹم، اور یہاں بھی ایسا ہونے لگا ہے کہ اولڈ ہاؤسز میں بھیج دیتے ہیں، تو کہاں یہ اور کہاں وہ اولڈ ہاؤس۔ ایک ماں کتنے بچوں کو سنبھال لیتی ہے، جی جی لیکن اتنے بچوں سے ماں نہیں سنبھالی جاتی۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ اسلام جو ہے یہ تو اس طریقے سے۔ جی جناب مولانا نوید احمد سیالوی صاحب، اسلام سمجھیے کہ حقوق اور فرائض کا نام ہے، یعنی انسان جب پیدا ہوتا ہے، ہوش سنبھالتا ہے، اس کے بعد اس نے فرائض ادا کرنے ہیں، اور وہ جو فرائض اس کے ادا ہوں گے وہ کسی کے حق بنتے جائیں گے۔ والدین ہیں، اساتذہ ہیں، اپنے ہمجولی ہیں، دوست ہیں، ہمکار ہیں جو دفتر میں کام کرتے ہیں، سب کے ساتھ حسن عمل کا اسلام جو ہے وہ کہتا ہے، بلکہ بد اخلاقی، بد خلقی، کسی کا حق غصب کرنے کو جتنا برا اسلامی تعلیمات میں سمجھا گیا کہیں نہیں ملتا۔ ماشاءاللہ بڑا جاندار سوال ہے۔ دیکھیں جب کسی کے گھر میں اولاد پیدا ہوتی ہے تو والدین پر فرض ہے کہ وہ ان کی اچھی تربیت کریں، ان کا حق ادا کریں، اور جب اولاد کی پیدائش سے پہلے شوہر باپ جو ہے وہ کسی خاتون کا انتخاب کرتا ہے تو پہلا حق اولاد پر اس کا یہ ہے کہ وہ ایسی خاتون کا انتخاب کرے کہ جو بچوں کے لیے باعث رحمت بھی ہو اور باعث نجات بھی ہو۔ اور دوسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکیدی بات فرمائی، آقا فرماتے ہیں کہ جب تمہارے گھر میں اولاد پیدا ہو بہت سارے حقوق ہیں، ان کے ختنے کرنے، ان کو اچھی نام ان کا اچھا رکھنا، ان کی تربیت کے متعلق زیادہ کوشش کرنی، مگر 3 باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا اپنی اولاد پر تمہارا حق ہے کہ تم حب نبیکم، اپنی اولاد کو میری محبت کا درس دینا، وحب اہل بیتی، اور اس کے ساتھ میری اولاد کی محبت بھی ان کے دلوں میں راسخ کر دینا، اور تیسرا فرمایا وتلاوت القرآن، جیسے تم میری محبت، میری اولاد کی محبت ان کے دلوں میں راسخ کرو، ایسے تلاوت کا معمول، شوق، ذوق بھی ان کے کردار میں داخل کرنا، تاکہ یہ اولاد آج اگر تم اپنے فرائض پورے کرو گے، یہی اولاد کل بڑھاپے میں تمہارے بھی حقوق ادا کرے گی۔ کتنی اچھی آپ نے بات کی کہ رسول پاک نے جو 3 محبتیں بتائیں، اگر ان محبت پر ہم استوار کریں بچوں کی تربیت کو تو پھر وہ واپس پلٹے گی، اور جب ہمیں ضرورت ہوگی تو اولاد صحیح خدمت کرے گی، بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے۔ بلکہ مجھے شاہ صاحب کی بات بہت اچھی لگی ہے کہ اف کے متعلق جو ہے نا وہ انہوں نے ایک رائے پیش کی، امام زین العابدین کا قول نقل کیا ہے، یہاں پر بڑی قیمتی بات ہے کہ لفظ اف کہاں پر زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں یا بیمار ہو جاتے ہیں، معذور ہو جاتے ہیں، تو بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے وہ بچوں کو بار بار بلاتے ہیں، بات کرتے ہیں، ایک بات کئی بار کرتے ہیں، تو جب ایک بار انسان بات کرے، دوسرا سنیں، دوبارہ پھر وہی بات کی جائے تو محسوس ممکن ہے نہ ہو، تیسری بار پھر بات کرنے سے انسان محسوس کرتا ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ اف فلا ولا تنہرما وقل لہما قولا کریما، کہ یہ جو والدین ہیں جب تمہیں بلائیں ایک سے دوسری بار، ایسا نہ ہو کہ تمہارے چہرے کا زاویہ بدل جائے اور کبھی تمہاری زبان سے اف بھی نہ نکلے کہ میرے باپ نے مجھے دوبارہ کیوں بلایا۔ وہ وقت تمہیں یاد نہیں کہ جب باپ نے تمہیں پیشانی پہ اٹھایا ہوا تھا، اپنے کندھوں پہ اٹھایا تھا، ایک درخت کے سائے کے نیچے کھڑا تھا اور بیٹا پوچھ رہا تھا بابا یہ درخت پر کیا بیٹھا ہے، اس نے باپ نے اپنے اس پرندے کا نام بتایا، تھوڑی دیر کے بعد پھر بچہ تھا، اس نے پھر سوال کر لیا، باپ نے پھر اسے جواب دیا، تیسری بار پھر جب اس نے سوال کیا تو باپ کو پیار آ جاتا ہے، بچے کو نیچے کر کے بوسہ دے کر مسکرا کر پھر کہتا ہے کہ بیٹا یہ فلاں پرندہ ہے، اس کا یہ نام ہے۔ مگر وہی باپ جب بوڑھا ہوتا ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے تو بیٹے کو کہتا ہے بیٹا دروازہ کھولو، کون آیا ہے؟ بیٹا بتاتا ہے فلاں شخص آیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بیماری کی وجہ سے پھر وہ پوچھ لیتا ہے کہ بیٹا کون تھا، بھول جاتا ہے، بیمار ہے، معذور ہے، مگر بیٹا دوسری بار بتانے کے بعد تیسری بار جب وہ پوچھتا ہے تو بیٹا کہتا ہے کہ اف
अभी तो तुम्हें बताया था, अल्लाह ये कहते हैं कि जब तुम्हारे वालिदैन इस स्टेज पर हो जाए, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा, कि तुमने उफ़ भी नहीं करना और तुम्हारे चेहरे का जाविया भी न बदले उनके सामने। आज अगर हमने अपने बच्चों को ये 3 हकूक़ देते और दें तो यकीनन कल बच्चे भी हमारी बात पर उफ़ ना करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई फ़राइज़ अदा करे और उसके हकूक़ अदा न किए जाए। सुभान अल्लाह। मौलाना हैदर अलवी साहब, ये तो एक नुस्खा हमें हाथ आ गया रसूल पाक की हदीस के, रसूल पाक की मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की मोहब्बत। दरअसल ये वो फितरी ज़रूरियात हैं इंसान की जो अल्लाह ताला ने उतारी हैं। रसूल पाक के बगैर हिदायत नहीं मिल सकती, अहले बैत के बगैर मिसालें नहीं मिल सकती, कुरान के बगैर तालीमात नहीं मिल सकती। यकीनन इन तीनों पे इस्तवार करें तो फिर औलाद की तरबियत का हक अदा होगा। गुफ्तगू जारी रखेंगे? नहीं, हमें ब्रेक की जानिब बढ़ना है। आबिद साहब, नाज़रीन जी बिल्कुल, ब्रेक से वापस आएंगे, यकीनन गुफ्तगू के सिलसिले को भी आगे बढ़ाएंगे और हमारे सेगमेंट का भी वक्त होगा सेहत और रमज़ान, जिसमें हम जान सकेंगे कि हम माह मुबारक माह रमज़ान में अपनी सेहत का कैसे ख्याल रख सकते हैं। जिस्मानी सेहत की भी बात करेंगे और जहनी सेहत के हवाले से भी ज़रूर जानेंगे एंकर पर्सन खुरम गर्देसी से कि वो हमें क्या गाइड करेंगे। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान रहमान, मरहबा जी नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। जल्दी से नज़र डाल लेते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फ़िका जाफरिया और फ़िका हनफिया के मुताबिक आज इफ्तार के औकात पर। रमजान है कुरान के उतरने का महीना, मरहबा रमजान, मरहबा रमजान का महीना है कुरान का महीना, मोमिन का महीना है मुसलमान का महीना, शैतान के पाबंद सलासल का महीना, जुर्मों खता से तौबा बख्शिश का महीना, मरहबा रमजान, मरहबा जी नाज़रीन, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आज फ़िका हनफिया और फ़िका जाफरिया के मुताबिक इफ्तार के औकात पर आपने नज़र डाली और हमने आपसे कहा था कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हुकूकुन नास पर हम गुफ्तगू नहीं करेंगे, बल्कि वक्त होगा आदि साहब हमारे सेगमेंट का सेहत और रमज़ान, जिसमें एंकर पर्सन खुरम गर्देसी हमें बताएंगे कि माह मुबारक माह रमज़ान में हम अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं। थैंक यू हुमा, और नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं रमज़ान और सेहत के सेगमेंट में। और हम इस सेगमेंट में बात करेंगे आपकी सेहत के सिलसिले में, कैसे आप सही तरीके से रोज़े गुजार सकते हैं, और साथ साथ हम थोड़ा सा बात इस पे भी कर रहे हैं कि जो कोरोना वायरस की प्रिकॉशंस हैं उसको भी हम लोगों ने जारी रखना है ताकि जो है इसके फैलाव को रोका जा सके। इसी सिलसिले में हम मुख्तलिफ डॉक्टर्स को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, उनसे बात करते हैं और वो जो हमें सजेशंस देते हैं, एडवाइस देते हैं, समझाते हैं कि जी जनाब हमने किस तरह अच्छे तरीके से रोज़े गुजारने हैं, क्या खाना है, क्या रूटीन रखनी है, और साथ साथ जो है कोरोना वायरस की वजह से जो पेंडेमिक है उसको कैसे कंट्रोल करना है। इसी सिलसिले में हमने डॉक्टर अंसर हयात को प्रोग्राम में अपने शामिल किया है। डॉक्टर साहब यूके से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और डॉक्टर साहब फैमिली फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब ने हमें टाइम दिया है, डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे। रोज़े हैं और साथ साथ कुछ और हम लोग देखते हैं कुछ लोगों की बैकग्राउंड कुछ बीमारियां चल रही होती हैं, कुछ लोगों को शुगर की बीमारी होती है, ज़ियाबतीस का इशू होता है, कुछ को हाई ब्लड प्रेशर का मसला होता है। तो ऐसे केसेस में रोज़ा अक्सर डिस्कशन होती है कि जी रोज़ा रखा जाए
روزے کا فائدہ ہے, نقصان ہے, کیا ہوگا. تو ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب سے اس چیز پہ ڈسکشن کی جائے. چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے کی طرف اور ان گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سلام عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام گردیش صاحب. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور جو ہے اس امپورٹنٹ جو ٹاپک ہے اس پہ آپ نے کہا کہ ڈسکشن کی جائے گی. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور ظاہری بات ہے ہر کوئی جو ہے وہ شوق سے روزے رکھتا ہے تاکہ جو ہے ثواب کما سکے, گناہوں کی معافی مانگ سکے. لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہمارے ایسے ہیں جن کو ڈائبٹیز کی بیماری ہے, کچھ کو ہائپر ٹینشن, بلڈ پریشر ہے. تو یہ ایسے کیس میں پھر کیسے آپ دیکھتے ہیں سینیریو کو؟ ہمیں روزے رکھنے ہیں, نہیں رکھنے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہوگا یا کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو روزہ اٹ سیلف ہے اس کے مذہبی فوائد کے علاوہ اس کے بہت زیادہ میڈیکل فوائد بھی ہیں. صحیح. تو وہ تو ہماری ایک عبادت ہے, اللہ کا حکم ہے, لوگ اس کے لحاظ سے کرتے ہیں, which is a very good thing. جی. تو روزے یہ رمضان جیسے آپ نے فرمایا شروع میں کہ بڑا مختلف ہے کہ یہ انفارچونیٹلی ایک وبا کے دور میں آیا ہے کہ جب پینڈیمک ہے پوری دنیا میں, بالکل کووڈ-19 وائرل انفیکشن کی وجہ سے لوگ بھی پریشان ہیں جی, اور اس سے تھوڑی سی روٹین بھی چینج ہو گئی ہے. بالکل صحیح. کہ لوگوں کے کام کرنے کی, لوگوں کے صحت کے معاملات کے بارے میں تھوڑا سا انگزائٹی بھی ہے جی. تو اوور آل یعنی کئی چیزیں چینج ہو جائیں گی, لیکن کوئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہہ لیں کہ زیادہ شاید نہیں چینج ہوئی ہیں. ایوری ایئر جب رمضان آئے گا تو ان کے بارے میں سملری ایڈوائس یا انسٹرکشنز ہوں گی. صحیح ہے. تو سب سے پہلے آپ نے یہ پوچھا کہ روزہ رکھنا چاہیے یا اس کے فوائد ہیں یا نقصانات ہیں. تو مجموعی طور پہ تو روزہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے. بالکل صحیح. جو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو صحت عطا فرمائی ہے پہلے ہی, ان کے لیے مزید بڑا اچھا ہے. صحیح ہے. اگر ہم کورونا وائرس کے لحاظ سے لیں جو ایک موجودہ چیز ہے, اس کے لحاظ سے بڑی ریلیونٹ چیز ہے جی, کہ آپ نے دیکھا کہ کورونا وائرس جو ہے وہ سب لوگوں کو ایک جیسا افیکٹ نہیں کرتا ہے. کوئی لوگوں کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے, کوئی لوگوں کو وہ کم افیکٹ کرتا ہے. صحیح. And the most important factor in that sense is their personal immunity. کہ ان کا جو مدافعتی نظام ہے, جو قوت دفاع ہے to fight the infection یا وائرس, وہ کتنی زیادہ مضبوط ہے. ٹھیک ہے. تو روزہ جو سب سے پہلا کام کرتا ہے وہ آپ کے جو قوت مدافعت ہے, جس کو ہم میڈیکل لینگویج میں امیونٹی بولتے ہیں, اس کو بہتر کرنے میں مدد کرتا ہے. اچھا. اس لیے میں کہوں گا کہ اوور آل, اور آپ اگر صحت مند ہیں تو یہ بہت فائدہ مند چیز ہے. باقی آگے پروگرام میں آ کے جا کے اگر آپ کوئی اسپیسیفکلی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ڈائبیٹک ہیں تو اس صورت میں آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ہے, کیا رسکس ہیں, تو ہم انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے صحیح فرمایا, اور دوسرے ڈاکٹرز بھی جو ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے رہے ہیں انہوں نے بھی یہی ذکر کیا کہ جناب روزے کے جو ہیں وہ فزیکل فائدے ہیں, اس کے بعد آپ کی نفسیات پہ, اور پھر ایون جو ہے اسپریچول پوائنٹ آف ویو سے بھی, اگر ہم ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے نہیں بات کرتے, ہم اسپریچولی کہتے ہیں, اس میں بھی جو ذہنی سکون اور جو ایک آپ کو موقع ملتا ہے کہ اپنی بیڈ ہیبٹس کو دور کرنے کا, ایڈکشن کو دور کرنے کا, یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آتے ہیں ذیابیطیز کے پیشنٹس کی طرف, ڈائبٹیز کے جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے کیا کہتے ہیں آپ لوگ, کہ میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے کہ رکھیں وہ روزے, نہ رکھیں؟ میں بیفور آئی کم ٹو دس کوسچن, میں خرم آپ کی بات کو تھوڑا سا نا سپلیمنٹ کروں گا اور اس میں تھوڑا بڑھانا چاہوں گا. جو آپ نے اسپریچول کے بارے میں فرمایا ہے کہ اسپریچولی بڑا اچھا ہے, بالکل یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور ابھی جو نئی ریسرچ ہے اس میں یہ ہے کہ جو اسپریچولیٹی ہے نا, جو سکون ہے جس کو کہتے ہیں اسٹریس فری ہے, وہ آپ کی امیونٹی کے لیے بھی بڑا اچھا ہے. اچھا. یعنی آپ کے اوور آل بھی جسمانی لحاظ سے جو آپ کا مدافعتی نظام ہے, لیکن جو آپ کے جو اسٹریس ہے از ناٹ گڈ فار یور امیونٹی. تو اگر آپ کو جو اسپریچول جن چیز سے ریلیف ہوتا ہے یا کام ہے, تو وہ آپ کی امیونٹی کے لیے اوور آل بہت اچھا ہے. تو کورونا وائرس کے لحاظ سے یہ 2 پوائنٹ تو روزے کے ہو گئے. زبردست. اب آتے ہیں ذیابیطس کی طرف, جس کو ہم ڈائبٹیز ملائٹس بھی بولتے ہیں. تو جو ذیابیطس ہے اس میں جو ایڈوائس وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں ذیابیطس کے ساتھ. تو خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے یہ ایڈوائس ہے کہ اٹ از پاسبل, آپ لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں. صحیح ہے. اور بہت سارے جو پیشنٹ ہیں ذیابیطس کے, ان کے لحاظ سے روزہ از بینیفیشل. اچھا. جس کو ہم بولتے ہیں کہ اٹ ہیلپس دیئر گلائسیمک کنٹرول.
इसका मतलब यह कि उनका जो शुगर का ओवरऑल मजमूई कंट्रोल होता है सालाना या 3 महीने बाद लोग एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उसको हम बोलते हैं HbA1c। जी बिल्कुल सही। जो आपको ना पूरे मौसम की रिपोर्ट देता है कि इस दफा गर्मियों में पूरे मौसम कैसा रहा है। एक तो वो ब्लड शुगर है जो लोग खुद चेक करते हैं फिंगर प्रिक करके जी, तो आपको इंस्टेंट रिपोर्ट देता है कि आपकी शुगर इस दफा 120 है या 150 है या 200 है। तो वो कहें कि आज का मौसम कैसा है, जैसे ये है कि आज धूप है या छाँव है या ये है, तो इसके मुतालिक है। बिल्कुल सही। तो एक ब्लड टेस्ट डॉक्टर एडवाइस करते हैं जो एवरी 3 months to 6 months और मिनिमम ईयरली होना चाहिए। ठीक है, उसको हम कहते हैं HbA1c। वो आपके मजमूई तौर पे आपका जो सीजन गुजरा है कह लें कि इस 6 महीने में या पिछले में आपका मजमूई शुगर का कंट्रोल, ग्लाइसेमिक कंट्रोल कैसा रहा है। तो फास्टिंग इज वेरी गुड फॉर दैट एंड इट हेल्प्स इम्प्रूव योर ग्लाइसेमिक कंट्रोल। ठीक है, तो जो मेजॉरिटी पेशेंट हैं उन्हें इससे कोई मसला नहीं है, वो रोज़ा रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये और 2-3 चीज़ें भी हैं जो उन्हें साथ रखनी पड़ेंगी, जो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द अदर फैक्टर्स व्हिच आर इम्पोर्टेंट टू कंसीडर। ठीक है, सही। डॉक्टर साहब आपने कहा कि जी फ़ायदेमंद है, ज़ियाबतीज़ के पेशेंट्स के लिए तो फ़ायदेमंद है। हम आगे भी फर्दर बात करेंगे इसके साथ। थोड़ा सा जो है हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, उनकी तरफ भी थोड़ा सा इशारा करते चलिएगा, क्योंकि हमारे मुल्क में हाई ब्लड प्रेशर और ज़ियाबतीज़ की ही मेरे ख्याल से 2 वो बीमारियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। जी जी, ये अनफॉर्चुनेटली इसको हम बोलते हैं कार्डियो मेटाबॉलिक कंडीशंस, जिसमें जो डायबिटीज़ है ये इटसेल्फ काज है जो आपके कार्डियक प्रॉब्लम्स या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनकी। तो उसमें हाइपरटेंशन जो है वो इसकी प्राइमरी या कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। बिल्कुल, तो ये बड़े को एग्जिस्ट करते हैं। अगर किसी बंदे को डायबिटीज़ है सही, तो उसको ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन भी हो सकती है। सही है, क्योंकि डायबिटीज़ आपके किडनीज को भी अफेक्ट करती है और आपके हार्ट को भी अफेक्ट करती है। तो उससे ये चीज़ें ज़ाहिर हो सकती हैं। तो ये जो ब्लड प्रेशर है उसके लिए भी रोज़ा बहुत अच्छा है, बल्कि डायबिटीज़ से भी ज़्यादा गुड इफेक्ट इसका जो है वो ब्लड प्रेशर पे है। वेदर आपको सिंगल सिर्फ ब्लड प्रेशर है तो उस पर भी उसका असर है, लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ और दोनों है तो भी उसका बेनिफिशियल इफेक्ट है। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, दवाइयों की बात आ जाती है दरमियान में। अक्सर पेशेंट्स या डॉक्टर्स से भी सुनने में आया कि जनाब फिर आप जो है वो आपने शुगर की दवाई लेनी होती है, आपने ब्लड प्रेशर की दवाई लेनी होती है, तो वो आप नहीं ले पाते, तो उसका फिर क्या किया जाए? Yeah, I think this is a very good question, and that's the most important thing for people to know. Thank you. कि दवाई जो है ख़ास तौर पे जो डायबिटीज़ की है उसमें आपको कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए हमारे चूँकि एक हेल्थ सिस्टम है जो बड़ा स्ट्रक्चर्ड है। यूके में तो हर बंदे का एक फैमिली डॉक्टर है और वही उसको दवाई लिख के दे सकता है। बाकी जो अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको नहीं देख सकते हैं या दवाई प्रिस्क्राइब करने की उन्हें इजाज़त नहीं है, अनलेस कि आपका फैमिली डॉक्टर आपको कहीं रेफर करे किसी डॉक्टर के पास, तो देन दे कैन प्रिस्क्राइब। सही है। तो इसलिए हमारी तो ये एडवाइस है कि जो आपके इफ़ यू विश टू फास्ट, द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज़ कंसल्ट योर फैमिली डॉक्टर। अच्छा, तो पाकिस्तान में चूंकि इतना स्ट्रक्चर्ड निज़ाम नहीं है, लेकिन हर बंदे का एक डॉक्टर होता ही है जो आप नॉर्मली जिससे चेक करवाते हैं। खासतौर पर जो लोग डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, इनको क्रोनिक डिजीजेस कहते हैं, तो वो वक्त के साथ साथ उन्होंने अपना एक डॉक्टर चूज कर लेते हैं कि हम इससे जाके चेक करवाएंगे। सही है। तो आप रोज़ों के शुरू में या अर्ली ऑन उनसे कहें कि ये मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या एडवाइस है कि मैं अपनी बीमारी के लिहाज से इनमें से कौन सी लूँ या किस टाइम पे लूँ। तो डायबिटीज़ की जो मेडिसिन है उनके लिहाज से जो है ना टाइमिंग एडजस्टमेंट बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ टैबलेट्स आर ईदर 2 times और 3 times a day। तो अगर आप रोज़ा रख रहे हैं तो 3 times a day तो ले नहीं सकते हैं बिल्कुल, तो उसको फिर twice a day करना पड़ेगा। सही, कि सुबह ले लें और शाम ले लें, तो टोटल 24 आवर जो डोज है वो उतनी रहनी चाहिए। सही, तो उसमें फिर सुबह जो डोज है नॉर्मली वो कहते हैं कि थोड़ी बड़ी ले लें, सॉरी छोटी ले लें, और रात की दवाई जो है चूँकि आपने खाना शाना ज़्यादा अभी खाते हैं तो बड़ी दवाई ले लें, ताकि अगर दिन को सुबह बड़ी डोज लेंगे तो उससे आपका ब्लड शुगर लो हो सकता है। सही है, ठीक। अच्छा, तो जो मेडिसिन सॉरी हाइपरटेंशन की है उसका इतना मसला नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादातर मेडिसिन जो है ना वो once a day होती हैं। अच्छा, जो हाइपरटेंशन की हैं या ब्लड प्रेशर की हैं। सही है। और अगर twice a day भी हैं तो उनके टाइम गैप का इतना मसला नहीं है, लेकिन शुगर की दवाई के लिए बड़ा एहतियात बड़ी ज़रूरी है। इसलिए जो लोग भी रखना चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश है
تو دے مسٹ کنسلٹ دیئر فیملی ڈاکٹر. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جو ذیابیطیز کے پیشنٹ ہیں یہ جب پھر افطاری کریں تو ظاہری بات ہے بھوک لگی ہوتی ہے اور ہر شخص جو ہے وہ کوئی میٹھی چیز یا شربت ہو گیا اور پھر زیادہ کھانے کی خواہش بھی ہوتی ہے, بھوک لگی ہوتی ہے, تو اس میں اس کنڈیشن میں کیا ذیابیطیز کا پیشنٹ جو ہے وہ نارمل لوگوں کی طرح کھا سکتا ہے؟ جی ذیابیطس کے پیشنٹ کے لیے دے نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ دی ڈائٹ, کہ جو 2-3 چیزیں ان کے لحاظ سے ایڈوائس کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں اگر وہ رمضان میں روزے رکھنا چاہ رہے ہیں. جی. تو ایک تو ان کی دوائی ہے جو میڈیسن ہے جس کا بارے میں آپ نے پوچھا, دوسرا ان کی ڈائٹ ہے جو ان کی خوراک ہے. جی. تو خاص طور پہ جب یہ روزہ رکھیں تو ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ شربت سے تو خاص طور پہ پرہیز کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ شربت جو ہے اس کو کہتے ہیں ہم انسٹنٹ شوگر ہے, یعنی شوگر رش ہے کہ آپ نے لیا ہے اور وہ فوراً آپ کے جسم میں گیا ہے. اب آپ چونکہ ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں, آپ کے جسم میں ویسے ہی شوگر کو ہینڈل کرنے کی اس طرح سے صلاحیت وہ خلیہ یا انسولین نہیں کوئکلی پیدا ہوتی, تو اٹ کین کاز پرابلم. ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ ایک تو چھوٹا میل لیں, خاص طور پہ افطاری پہ جی ہلکی سی کوئی چیز لے لیں, جیسے کھجور ہے. ہم نارملی جو اس کو اس سے ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیس سے آیا اور یا ان کا دیس میں یا ان کی مشغول غذاؤں میں شامل تھے, تو وہ لے لیں. تو شوگر اس میں بھی ہے, ڈیٹس جو ہیں اور کھجوریں ان میں شوگر ہے, لیکن اس کو کہتے ہیں ہم سلو ریلیز شوگر. اچھا. کہ وہ ایک کوئک ریلیز نہیں ہے, تو وہ سلولی ریلیز ہوگی. پانی لیں, سادہ پانی بیسٹ تھنگ ہے آپ کے لیے. بالکل. کھجور لیں یا کوئی اور جو ہلکی پھلکی چیز ہے وہ لے لیں. لیکن جو میٹھے ہیں یا مٹھائی ہے یا جس سے آپ کو ایک انسٹنٹ شوگر ملے یا فوری طور پہ شوگر بڑھ جائے, چیز لیں. اور پھر نماز پڑھیں, اور نماز کے بعد آپ پھر جو ہے نا وہ کوشش کریں کہ اور ایک ہلکا سا میل کھا لیں. یعنی آپ کے فریکوینٹ اور اسمالر میلز ہو جائیں گے, تو وہ باڈی آپ کی ہینڈل بھی اچھا کرے گی, آپ کی طبیعت بھی خراب نہیں ہوگی اور آپ کا شوگر کنٹرول بھی نہیں خراب ہوگا. زبردست. ڈاکٹر صاحب کوئی اہم فیکٹرز, نکات جن کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس محدود رہ گیا ذیابیطیز کے پیشنٹ کے سلسلے میں؟ ذیابیطیز کے پیشنٹ کے سلسلے میں ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے ہم نے ایک انکریجنگ ایڈوائس یہ ہے کہ وہ رکھ سکتے ہیں, لیکن سارے مریض نہیں رکھ سکتے ہیں. اچھا. تو اس لیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ڈائبٹیز کی سٹیج کون سی ہے, کہ اگر آپ کی ڈائبٹیز بہت پورلی کنٹرولڈ ہے, کہ آپ کو ہائپوگلائسیمک جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ شوگر بہت لو ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے اور آپ کو ایڈمیشن ہوئے ہیں اس کی وجہ سے داخلے ہوئے ہیں, تو پھر آپ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. تو یہ پرہیز بھی بڑا ضروری ہے. لیکن وہ لوگ جن کی شوگر ویسے اسٹیبل ہے کہ ایک آدھ گولی لیتے ہیں, ان کو کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے, تھوڑی سی عمر بھی ینگ ہے, اور ساتھ کوئی اور ہارٹ پرابلم, اسٹروک یا گردوں کا یا اتنا سیریس مسئلہ نہیں ہے, تو ان لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے روزے رکھنے کی. لیکن اگر آپ کو ڈائبٹیز کے ساتھ اور سیریس ہیلتھ ایشوز بھی ہیں, ایج بھی ہے اور آپ کا کنٹرول پور نہیں ہے, تو آپ پلیز روزے نہ رکھیں. ایک تو یہ ہے. صحیح ہے. ہاں. دوسرا یہ ہے کہ ان کے لیے اس کو ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈی ہائیڈریشن. اچھا. کہ پانی کی کمی جو ہے نا یہ ہو سکتی ہے. تو ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنے پانی کا خیال رکھیں, کہ صبح بھی افطاری میں بھی اچھی طرح سے پانی پئیں, سحری کے ٹائم پہ بھی سحری کے ساتھ جو ہے وہ پانی وغیرہ کا خیال رکھیں. صحیح ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب واک کے اسپیکٹ سے کیا آپ کہنا چاہیں گے کہ ذیابیطیز کے پیشنٹ جو ہیں وہ رمضان میں اگر روزہ رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ تھوڑی ہلکی پھلکی ورزش یا واک کریں یا نہیں, واک وغیرہ کو ورزش کو چھوڑ دیں کہیں ان کی شوگر زیادہ ڈاؤن نہ ہو جائے؟ نہیں, ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرنی چاہیے جو واک وغیرہ ہے, تو زیادہ نہیں کرنی چاہیے جس میں خاص طور پہ رننگ ہے یا کوئی ایسی اسٹرینوس ایکسرسائز کریں گے کہ جس میں آپ کی باڈی کو انرجی چاہیے, تو آپ کی پہلے اگر آپ کھا بھی نہیں رہے ہیں تو آپ کی شوگر لو ہو سکتی ہے. لیکن واک از پرفیکٹلی فائن. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ کا کیا لائف اسٹائل ہے. اگر آپ ویسے تھوڑا سا کہہ لیں کہ کمفرٹیبل لائف گزارتے ہیں کہ جس میں دیر سے اٹھتے ہیں, کام بھی ہیوی نہیں ہے, تو اس صورت میں سارا دن گھر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا واک کریں, وچ از جنرلی گڈ فار یور ہارٹ اینڈ دی ڈائبٹیز کنٹرول. اور اگر آپ 1 مہینہ یہ پریکٹس کریں
تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو گردے ہیں، دل ہے، آپ کا لیور ہے اور آپ کی جو شوگر ہے، اس کے کنٹرول اتنا بہتر ہو جائے گا جیسے جس کو کہتے ہیں عام لفظوں میں صفائی ہوگی ہے. صفائی. دس از لائک دیٹ. 30 days از اے بریلینٹ جو فاسٹنگ پیریڈ فار یور ہارٹ اینڈ دی کڈنیز اینڈ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ نے ہمیں UK سے جوائن کیا، ٹائم دیا ہمیں، اور بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ذیابیطیز کی پیشنٹ کے سلسلے میں دی. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. بہت شکریہ خرم. تھینک یو. نائس اسپیک ٹو یو آل. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر انصر حیات کی. ڈاکٹر صاحب جو ہیں فیملی فزیشین ہیں. ڈاکٹر صاحب نے UK سے ہمیں جوائن کیا، بتایا کہ شوگر کے پیشنٹ جو ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ایسے پیشنٹ جن کی شوگر جو ہے وہ کنٹرولڈ رہی ہے. اپنا خیال رکھیے کہ یہاں چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی ناظرین، مرحبا. افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور وقفے جانے سے قبل آپ دیکھ رہے تھے ہمارا سیگمنٹ صحت اور رمضان. آج کا ہمارا خوبصورت موضوع حقوق الناس، جس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں. عابدی صاحب، ہم اسی گفتگو کے سلسلے کو اب جاری کریں گے. جی جناب مولانا حیدر علوی صاحب سے ہم سوال کر رہے تھے جب وقفہ ہوا. مولانا صاحب قبلہ، آپ دیکھیں کہ اسلام نے اتنے طبقات، افراد، اجتماع کے حقوق اور فرائض بیان کیے ہیں کہ کوئی بچتا نہیں ہے. یعنی اب استاد کا حق بیان کیا ہے تو ہم میں سے بہت سے لوگ استاد ہیں. شاگردوں کا حق بیان کیا ہے، بہت سے لوگ شاگرد ہیں. اولاد کا حق بیان کیا ہے، والدین کا حق بیان کیا ہے، بوڑھوں کا حق بیان کیا ہے، بچوں کا حق بیان کیا ہے، یتیموں کا حق بیان کیا ہے، ان مستحق لوگوں کا حق بیان کیا ہے جو خود کما نہیں سکتے. تو اتنے سارے حقوق بیان کیے ہیں کہ اگر واقعی ہر بندہ بس ہم نے جو حق دینا ہے، اور وہ ظاہر ہے اللہ نے ہمیں قدرت بھی دی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں حق ہم پر وہ نافذ کر دی اور قدرت نہ دی ہو. تو قدرت بھی دی ہے، حق ادا کرنا ہے، پورا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا. یقیناً اسلام دین فطرت ہے، اور فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر فرد کو اس کا بنیادی حق میسر ہو. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق الکافہ، اللہ نے مجھے اپنی تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے. اب کسی ایک طبقے کو آقا حق دے دیتے اور دوسرا طبقہ اگر محروم رہ جاتا تو وہ صبح قیامت تک یہ کہتا رہتا کہ آقا کی رحمت سے مجھے حصہ نہیں ملا. وہ تو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، لیکن میں محروم رہا ہوں. ایسا کوئی ایک طبقہ بھی نہیں ہے دنیا کے اندر کہ جسے نبی کریم اپنی حیات طیبہ میں 62 سے 23 سال کا وہ دورانیہ بنتا ہے، لیکن ہر ایک طبقے کا، ہر فرد کا بنیادی حق دے کر گئے ہیں. اب جیسے ماں کی بات اور باپ کی ہو رہی تھی تو میرا بھی جی چاہ رہا تھا، یہ بڑے مقدس اور خوبصورت رشتے ہیں. یہاں ایک طرف حضور فرماتے ہیں کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. وہیں حضور یہ بھی فرماتے ہیں کہ رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. اگر باپ ناراض ہے تو وہ یہ جان لے اولاد کے مجھ سے میرا رب ناراض ہے. اس لیے کہ ماں اور باپ کو رب اصغر کہا ہے قرآن حکیم نے، ان کی اہمیت بتانے کے لیے کہ وہ اللہ رب اکبر ہے، اور یہ ماں باپ جو تمہیں پال رہے ہیں یہ رب اصغر ہیں. یہ بھی رب ہونے کا ایک چھوٹا سا روپ ہے. ان کو دیکھ کر اسے پہچاننا ہے جس نے یہ سہارا دیا ہے. اب نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار صحابہ اکرام علیہ رضوان کے درمیان تشریف فرما ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ کاش میں محمد کی ماں زندہ ہوتی. سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں رسول حالت قیام میں نہیں حالت رکوع میں ہوتا، اور میری ماں پکارتی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں دوڑتا ہوا نماز چھوڑ کر دوڑتا ہوا جاتا اور کہتا لبیک یا امی. میری ماں میں حاضر ہوں لیکن افسوس میری ماں نہیں ہے. گویا فرض نماز سے نکل کر میں اپنی ماں کے قدموں میں حاضر ہو جاتا اور میں اپنی ماں کا ہر حکم مانتا. آج جو والدین کو اپنے لیے بوجھ سمجھ رہے ہیں وہ یہ جان لے ہو سکتا ہے تمہارے گھر کا چولہا تمہارے ماں باپ کی دعاؤں سے جل رہا ہو. اس لیے کہ یہ ماں باپ برکت ہوتے ہیں بڑھاپے میں بھی، زندگی کے ہر لمحے میں. یہی وہ دعائیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور جب ماں کا وصال ہوا تو کہا رب العالمین نے موسیٰ سنبھل کے آنا. اب وہ جو پیچھے دعائیں کرنے والی ماں تھی اب وہ دنیا میں نہیں رہی،
اب آپ نے اپنی صلاحیتوں سے آنا ہے. جب پیغمبر کے لیے رب تعالیٰ یہ فرما رہا ہے تو جو عام غلام اور امتی ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے یہ ماں باپ کی دعائیں یہ تو انبیاء کی بھی ضرورت ہیں, ہم تو غلام ہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب مولانا جو آپ خود فرمانا چاہیں ضرور فرمائیے. اور میرا سوال ایک یہ ہے کہ معاشرے میں مختلف طبقات ظاہر ہے بن جاتے ہیں جب زندگی ہم نے گزارنی ہے, وسائل کے حوالے سے, مواقع کے حوالے سے, اور ہر طبقے کی جو آزمائش ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر بھیجا ہے جس آزمائش کے لیے, اس حوالے سے طبقے بن جاتے ہیں. تو ایک طبقہ کے جو نادار ہے جو اپنے لیے وہ ریسورسز فراہم نہیں کر سکتا کہ زندگی گزارے, تو اسلام نے یہ کہا ہے, وہ روایات ہیں آپ کو یقیناً ازبر ہوں گی, کہ جو مالدار ہیں ان کے مال میں وہ جو لوگ ہیں کہ جو اپنے ریسورسز پوری طرح حاصل نہیں کر پائے ان کا حصہ ہے. یعنی جب وہ ان کو دے رہے ہیں تو ان کو حق دے رہے ہیں, کوئی احسان ان پر نہیں کر رہے. یہ اور بات ہے کہ جب وہ حق اس طرح سے دے رہے ہیں کہ حق ادا ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں خاص ثواب سے, خاص اجر سے نوازے گا. اس کے لیے بعض چیزیں تو مقرر کر دی ہیں, مثال کے طور پہ فطرہ ہے, زکوٰۃ ہے, دوسری چیزیں ہیں جن کو آدمی ادا کیے بغیر گناہ گار قرار پاتا ہے. جی, بلکہ روزے ہی قبول نہیں, اگر فطرانہ نہیں دیں گا تو اللہ کے روزے لیکن قبول نہیں ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ بعض چیزوں میں جب یہ ساری آپ ادا کر چکے تھے اپنے فرائض, اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس ہے تو اغنیاء پر حق ہے فقراء کا. ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ بری حالت میں سامنے موجود رہیں اور آپ کہیں جی میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا ہے, میں نے زکوٰۃ دے دی ہے, میں نے فطرہ کر لیا ہے. ہمارے ہاں تو ایسی صورتحال ہے کہ ایک آدمی حج پہ جا رہا ہے قافلے کے ساتھ. پرانے زمانے میں لوگ جاتے تھے تو کئی ماہ کے بعد واپس آتے تھے. یہ ذرائع اس طرح سے نہیں تھے, سری سیر, سری رفتار, سرعت والے نہیں تھے. تو وہ ایک آدمی جا رہا تھا قافلے کے ساتھ, تو صبح وہ باہر نکلا اور مسواک کرتے کرتے ذرا آگے گیا تو اس نے دیکھا کہ کچرے کے ڈھیر پر ایک مرغی مری ہوئی ہے اور پڑی ہے, اور ایک خاتون آتی ہے عورت, اور وہ اس کو پکڑ کے چادر میں کر کے لے جاتی ہے. تو اس کے بعد وہ یہ واقعہ آیت اللہ دست غیب نے داستان ہے شگفت میں لکھا ہے, اور اس آدمی کا نام بھی لکھا جو اس وقت میں بھول رہا ہوں, اور جگہ بھی. تو کہا کہ سچا واقعہ. تو وہ آیت اللہ دست غیب لکھتے ہیں کہ جب وہ وہاں پہ تھا اس نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس کے اندر تجسس پیدا ہوا, یہ مری ہوئی مرغی یہ خاتون کیا کرے گی. تو وہ تھوڑے فاصلے پر پیچھے چل کھڑا ہوا. وہ خاتون ایک گھر میں داخل ہوئی اور اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا. اس نے باہر سے دروازہ دستک دی اس پہ. خیر وہ اندر سے آواز آئی کہ کون؟ تو کہا کہ جی میں اس طریقے سے اجنبی ہوں, مسافر ہوں, میں جا رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا, آپ یہ مرغی کیوں لائی ہیں اور آپ نے یہ کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بعض باتوں کی تفتیش کرنا کوئی مناسب نہیں ہوتا, آپ کا ایسے کوئی تعلق نہیں, آپ جائیں. تو اس نے کہا کہ نہیں اب تو میں پوچھ کر ہی جاؤں گا. تو انہوں نے بتایا کہ میرے چھوٹے بچے ہیں, ان کا والد فوت ہو گیا ہے, اور جو کچھ تھا آج تک وہ ختم ہو گیا گھر میں, چیزیں بھی بیچ دیں. تو اب میرے بچے جو ہیں وہ کل سے یا پرسوں سے انہوں نے بتایا کہ بھوکے ہیں, میں یہ پکاؤں گی اور یہ ان کو کھلاؤں گی. تو اس نے وہ جو روپے باندھے ہوئے تھے نا, جو اس زمانے میں لوگ کمر کے ساتھ وہ پیسے سکے کمر بند ایک ہوتا تھا, ہاں اس میں ڈال کے رکھتے تھے, تو اس نے وہ اتارا اور اتار کے دیوار کے اوپر سے اندر پھینکا. اور اس نے کہا کہ بی بی اگر آپ احتیاط سے پیسے صرف کریں گی تو تمہارے بچے جوان ہو جائیں گے, یہ اتنے پیسے اور تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے. اس کے بعد وہ آیا اور اس نے قافلے میں سے اپنا سامان اٹھایا اور جانے لگا. تو قافلے والے لوگوں نے پوچھا کیا ہو؟ اس نے کہا بس میں جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہو, کیا ہے؟ اس نے کہا بس میں جا رہا ہوں. واپس آ گیا, یعنی حج پر نہیں گیا, نہیں گیا. حج سے جب لوگ واپس آئے تو اب وہ جو اس کے علاقے کے افراد تھے, وہ جس کے پاس ملنے جاتا ہے وہ اس سے کہتا ہے میں نے تمہیں صفا و مروہ میں دیکھا, میں نے کہا اچھا میں بھی سعی مکمل کر لوں تو پھر ملوں گا. پھر تم نظروں سے ادھر ادھر ہو گئے کہیں. کوئی کہے میں نے تمہیں طواف میں دیکھا, کوئی کہے میں نے عرفات میں دیکھا, وہ کہے میں تو گیا ہی نہیں. تو خدا کا پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا تھا, ہمارے پاس سے چلے گئے اور پھر ہم نے تمہیں دیکھا. تو وہ پھر یہ کسی عارف آدمی کے عالم دین کے پاس پہنچا اور اس نے یہ بات کی. تو انہوں نے ساری بات سننے کے بعد انہوں نے کہا حسب روایات اگر منطبق کریں تمہارے واقعے پر
تو اصل بات یہ ہے کہ خالق کائنات نے تمہاری شکل میں ایک فرشتہ معمور کیا جو تمہاری طرف سے حج کا فریضہ انجام دے. اب آپ دیکھ لیں کہ جنہوں نے خود فریضہ انجام دیا ہو وہ تو اس میں ہوں کہ اللہ قبول کرے گا, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, لیکن جس کی جگہ پر فرشتے نے حج کیا اس کا حج قبول ہونے میں تو کوئی یہ بہت بڑے بڑے علماء سے میں نے یہ سنا ان دنوں میں کہ یہ جو کرونا کے دنوں میں بہت جو آپ ذکر کرتے ہیں کہ روز کے روز کمانے والے, میں کہتا ہوں جو سفید پوش لوگ تھے بہت سے نوکریوں سے مجبوراً مالکان نے نکال دیے کیونکہ وہ کاروبار ہی نہیں ہو رہا. تو میں نے بہت سے علماء سے سنا کہ مستحب کی بات, مستحب زیارات, مستحب عمرہ, ظاہر یہ مستحب ہیں, ان سے زیادہ ثواب ان اس وقت غریبوں کی مدد ہے کیونکہ ضرورت ہے اس وقت جو ہے نا. ماشاءاللہ خوب. جناب مولانا نوید احمد سیالوی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, اور ابھی یہ جو دونوں علماء حضرات نے اتنی خوبصورت باتیں کی, اگر یہ واقعی ہمارے جسم و جان, دل و جان میں اتر جائیں تو معاشرے میں کوئی ایسا طبقہ نہیں رہے گا کہ جو ضروریات زندگی پوری نہ اپنی کرے. میں دو باتیں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ جہاں پر والدین کے اور بچوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے جیسا حضرت نے کی ہے, انفاق فی سبیل اللہ ہے کہ ان حالات میں جہاں پر سفید پوش لوگ ہاتھ پھیلا کر مانگ نہیں رہے اور ان کی طرف کوئی یقیناً نظر بھی نہیں کر رہا اور انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جو ایک فیشن کے طور پر مانگتے ہیں. جو آپ کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں ان کی تنخواہیں کم ہیں, تو اب ان حالات میں ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی. جو مالک ہے فیکٹری کا یا جو افسر ہے آفس میں جو مالک ہے اس کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیلپ کرے, اور اس طرح جو مزدور طبقہ ہے ان کا خیال کہ ان کا بھی حق ہے معاشرے پر, انفاق فی سبیل اللہ ان کے ساتھ بھی کی جائے. یہ تو رمضان کا مہینہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص تاکید ہے کہ جو آپ کے ملازمین ہیں ان کی کام میں تخفیف کریں. یہ تو خود اس خطبہ شعبانیہ کا حصہ ہے, بالکل اور ایسا اس کے پھر اجر کا قیامت کے دن وعدہ کیا. بالکل ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے تم پر لازم ہے کہ تم اس کا حق اسے دے دو. ان حالات میں تو ویسے بھی اگر مزدور مزدوری نہیں کر رہا یا وہ اس کو موقع اس کو نہیں مل رہا تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے حقوق کو ادا کریں. اور جہاں پر ہم ان حالات میں ان لوگوں کا حق ادا کرتے ہیں وہاں پر اپنے خاندان میں یتیم لوگ ہیں, مسکین لوگ ہیں, سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ دور جا کر پیسے تقسیم کرنے کے عادی ہیں اور راشن تقسیم کرنے کے عادی ہیں, اور جب تک میڈیا نہ ہو اور جب تک پکچرز نہ ہوں تو ہم وہ کام نہیں کرتے. سب سے پہلا حق قریبیوں کا ہے, اور ہر بندہ جب اپنا قریبی دیکھے گا. بالکل ایسا. اچھا, اس میں ایک مصلحت اور بھی نظر آتی ہے کہ ابھی ہمیں لوگ ڈھونڈنا پڑتے ہیں, بعض اوقات پروفیشنل لوگوں کو چلا جاتا ہے, لیکن اس میں بھی ایک بات ہے کہ آپ اس ڈر سے کہ پروفیشنل کو چلا جائے تو یہ نہ ہو کہ آپ دیں ہی نہیں. چلو 100 میں سے اگر 20 ایسے بھی ہو گئے تو 80 تو صحیح ہوں گے, لیکن قریبیوں میں یہ مصلحت نظر آتی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کس کو ضرورت ہے, کس کو جانتے ہیں. اور خاص بات یہ ہے کہ صدقہ جو ہے نا وہ باہر دینے سے بہتر یہ ہے کہ خاندان میں وہ لوگ جو مستحق ہیں مگر وہ آپ سے ناراض بھی ہیں, آپ ان کو نہیں دیتے تو یہ بھی گناہ ہے. ان کو صدقہ دینا جو خاندان کے ہیں, آپ کی فیملی کے ہیں اور آپ کے قریبی ہیں مگر وہ آپ سے ناراض بھی ہیں, تو ان کو دینا ڈبل ثواب ہے. اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے خاندان میں, آپ کے قریبیوں میں اگر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو آپ سے مانگتے نہیں ہیں مگر وہ مقروض ہے, ان کا صدقہ ان کا قرض اتارنا بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے, ان کا لحاظ رکھنا. تو جہاں پر ہم دور دراز جا کر یا پکچرز بنا کر یا لوگوں کی قطاریں بنا کر غربت کا مذاق اڑاتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم اپنے خاندان سے آغاز کریں تاکہ غربت کا خاتمہ ہو سکے. مگر یہاں پر چونکہ غربت کا خاتمے کی ختم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے خاندان کو چھوڑ دیتے ہیں, اپنے خاندان کو پس سے پشت ڈال دیتے ہیں. ہر خاندان کا صاحب استطاعت انسان اپنے خاندان سے آغاز کرے تو ڈیزرونگ تک پہنچے گا کیونکہ خود جانے گا. بالکل ایسا. اور کیونکہ ہر شخص کے قریبی تو ہوتے ہی ہیں, اسی لیے زکوٰۃ کا اور صدقے کا حکم دیا گیا. خاندان سے آغاز کرے گی تو اگلے سال آپ اس کو صحیح معنوں میں زکوٰۃ صدقہ دے دیں, آنے والے سال میں وہ زکوٰۃ لینے والوں میں نہ کھڑا ہو بلکہ دینے والوں میں. ہمیں نعت کی طرف جانا, لیکن آغا صاحب کوئی بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں ایک جملے میں؟ چاہ رہا تھا کہ قریبی دو قسم کے ہوتے ہیں. جو رشتہ دار ہوتے ہیں صلہ رحم کی, جن کے بارے میں تاکید ہے, ایک وہ ایک پڑوسی ہوتے ہیں بے شک, اور ان کے لیے بھی تاکید بہت زیادہ ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں اتنی تاکید کی گئی کہ ہمیں یہ ہوا کہ شاید کچھ دنوں بعد حکم آئے کہ ہمسایہ جائیداد میں بہت بڑی. بالکل, اس کو ان ڈیٹیل ہم بلکہ ڈسکس بھی کریں گے. ناظرین, ہمیں افطار کے وقفے کی جانب بڑھنا ہے, لیکن اس سے پہلے ریاض قادری صاحب سے گزارش کہ وہ ایک کلام پیش کریں. سبحان اللہ.
मुस्तफ़ा से अक्से रूए मुस्तफ़ा से ऐसी ज़ेबाई मिली खिल उठा रंगे चमन फूलों को रानाई मिली अक्से रूए मुस्तफ़ा से। हाँ जिस तरफ उठी निगाहें महफिले कौनैन में, जिस तरफ उठी निगाहें महफिले कौनैन में, रहमत लिल आलमीन की जलवा फरमाई मिली, रहमत लिल आलमीन की जलवा फरमाई मिली। चादरे ज़हरा का साया है मेरे सर पर नसीब, चादरे ज़हरा का साया है मेरे सर पर नसीब। फैज़ निस्बत देखिए निस्बत भी ज़हराई मिली, फैज़ निस्बत देखिए निस्बत भी ज़हराई मिली, अक्सर रूए मुस्तफ़ा से ऐसी ज़ेबाई मिली खिल उठा रंगे चमन। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, रमज़ान है रहमान की रहमत का महीना रमज़ान। जी नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में इफ्तार के खुशकिन वक्फे के बाद एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आज का टॉपिक जिसके हवाले से हम बात करें वो है हुकूकुन नास, और एक मरतबा फिर से हम गुफ्तगू के सिलसिले को आबदी साहब ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले मैं चाह रही हूँ कि हम जो है वो रियाज़ कादरी साहब से गुजारिश करें कि वो बारगाह रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत निछावर करें। जी रियाज़ साहब। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान
पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा सुभान है, अल्लाह। हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। आओ दरे ज़हरा पर फैला हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ले करीमों की लजपाल घराना है नस्ले करीमों की लजपाल घराना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इफ्तार के बाद एक मरतबा फिर हाजिर हैं, और जो पहले की कैफियत और इफ्तार के बाद की कैफियत में फ़र्क होता है। आप जब भी वापस आती हैं तो ये बताती हैं हमें, वो दोनों कैफियत रूहानी है माशाअल्लाह। उस वक्त भी हम अपने आप को अल्लाह के नज़दीक तरीन पाते हैं, और एक अजब सुरूर और रूहानी कैफ होता है माशाअल्लाह। और अभी हम उस वक्त हमें खुदा की जो मानवी रिज़्क़ और मानवी रहमतें हैं उसका ध्यान होता है, कुरान पाक की तिलावत होती है। और जब हम इफ्तार की टेबल पर होते हैं तो फिर मानवी के साथ साथ मादी जो रहमतें और नेमतें हैं उनसे भी खूब मुस्तफ़ीद होते हैं। तो ये वक्त वो है कि जिस वक्त हम खुदावंद कुद्दूस ने हम पर जो रूहानी मानवी बरकतें नाजिल की हैं उनके हसूल का भी होता है, और जो मादी उसने हमारे लिए नेमतें और ये दस्तरखान सजाए हैं उससे भी हम मुस्तफ़ीज़ होते हैं। और तीसरा एक और जो रिवायात में ये आया है, बहुत अहम वक्त जिसे इसे करार दिया गया कि इसमें दुआएं कबूल होती हैं। तो हम सब अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी सलामती के लिए, कौम व मिल्लत की सलामती के लिए, सेहत के लिए, कोविड-19 की जो आजमाइश है पाकिस्तान पर और पूरी दुनिया में, उस आजमाइश में पूरा उतरने और सेहतियाबी शिफायाबी के लिए सब के लिए दुआएं इस वक्त हमें मांग लेनी चाहिए। इंशाअल्लाह खुदावंद कुद्दूस कबूल फरमाएगा। जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब, अभी एक आयत तो हमने पहले पढ़ी थी कि इंसान को अल्लाह ने करामत दी है, करामत बख्शी है, इज़्ज़त बख्शी है, तो जो भी इंसान के दायरे में आता है अब हम पर ये वाजिब हो गया है कि हम भी उसे इज़्ज़त दें। जब खुदा ने इज़्ज़त दे दी तो हमने तो फिर हर हाल में देनी। एक और बड़ी खूबसूरत आयत है कुरान पाक में कि इंसान को हमने अहसन तक़वीम पर पैदा किया, जैसे करामत पर पैदा किया, इसे अहसन तक़वीम। ये ज़रा हमें बताइएगा कि इससे अल्लाह की क्या मुराद है, ताकि फिर हम उनको बंदों को उनके हकूक़ देते हुए हमें पता हो कि हम किस इंसान को, जिसको अल्लाह ने करामत पर पैदा किया है, इज़्ज़त दी है, फजीलत दी है, जिसको अहसन तक़वीम पर पैदा किया है, उसको उसका हक़ हमें देना है। यकीनन परवरदिगार आलम ने अपनी कायनात सारी बनाई है, लेकिन इस सारे शाहकारों को बनाने के बाद हज़रत इंसान के लिए कहा है हमने सबसे हसीन तरीन सूरत में आपको पैदा किया। वाह 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 वाह। और एक मकाम पर तो ये फरमाया है कि जिस सूरत में हमने चाहा हमने उस सूरत में इंसान को पैदा किया। यहाँ सूफिया फरमाते हैं
کہ آپ کو اللہ نے اپنی چاہت پر پیدا کیا ہے. اگر زندگی میں کوئی ایک لمحہ ایسا گزر جائے کہ وہ اللہ آپ کی چاہت بن جائے, ایک لمحہ سمجھ جائے پوری زندگی کا حق ادا ہو گیا. ویسے تو ہر لمحے ہی ہمارا رب ہماری چاہت ہونا چاہیے, لیکن چونکہ انسان قدرتاً یا فطرتاً بھولنے والا ہے, لیکن کہا جب بھی بھولو پھر پلٹو اپنے رب کی بارگاہ میں. حضرت انسان, اور وہ بارگاہ کھلی بھی ہوئی ہے, یعنی کیا کمال کی بارگاہ ہے کہ آپ جتنی دفعہ بھی جائیں وہ بارگاہ آپ کو کھلی ملے گی. لیکن انسان کے بھولنے کا عالم دیکھیں, جیسے ابھی دسترخوان سجے, لوگوں نے کھائے, لیکن بہت کم ہوں گے جنہوں نے اتنا بھی کہا ہوگا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں. آل اللہ اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایک پرندوں کو دیکھیں, پرندہ ایک قطرہ پانی کا جب منہ میں لیتا ہے, پیتا ہے, تو وہ منہ آسمان کی طرف کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں شاید یہ حلق سے اونڈیلنے کے لیے منہ آسمان کی طرف کر رہا ہے, لیکن اولیاء کہتے ہیں کہ نہیں, اس نے ایک قطرے پر وہ کہتا ہے آسمان کی طرف منہ اٹھا کے اللہ تیرا شکر ہے جو پانی کا ایک قطرہ مجھے دیا ہے. کہا کہ انسان اس پرندے سے بھی سبق نہیں سیکھتا کہ جو ایک قطرے پر ہم گیلن کے گیلن پی جاتے ہیں لیکن اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتے. تو انسان فطرتاً ناشکرا ہے. ایک بار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کعبے میں گئے تو ایک شخص کعبے سے لپٹا ہوا اور کہتا ہے یا اللہ مجھے اپنے مختصر بندوں میں شامل فرما. کہتے ہیں بڑی عجیب بات ہے, ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی امت میں اور وسیع امت میں شامل کر, اور یہ بندہ کہتا ہے مجھے اپنے مختصر لوگوں میں شامل کر. جب وہ دعا سے فارغ ہوا تو کہا بڑی عجیب دعا مانگ رہے ہو. آپ نے کہا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر. اور کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ کے شکر گزار بندے بہت کم ہیں؟ اللہ نے ہمیں احسن تقویم پیدا تو کیا ہے, لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ فہدینا و نجدین, ہم نے انسان کو دونوں راستے بھی دکھائے ہیں, نیکی کا بھی اور بدی کا. یہ مائے مقدس ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم دونوں راستوں میں سے اس راستے کا انتخاب کریں جو خدا کا راستہ ہے. شیطان کے راستے کو چھوڑ کر رحمان کے راستے پہ چلنے کا اتنا خوبصورت موقع ماہ مقدس رمضان المبارک ہمیں فراہم کرتا ہے, جس میں انسان خود محسوس کرتا ہے کہ میں اب آسان تقویم بننے جا رہا ہوں. کیونکہ انسان ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے, پر انسانیت کسی کسی گھر میں پیدا ہوتی ہے. جب انسان میں انسانیت آ جاتی ہے تو وہ آسان تقویم کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے. واہ 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 واہ. جناب نوید احمد سیالوی صاحب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے, اللہ تعالیٰ کی تو ہر خلقت ہی اچھی ہے اور ظاہر ہے وہ احسن الخالقین ہے, تو جو کچھ اس کی خلقت ہوگی وہ حسین ہوگی, لیکن انسان کو بنا کے یہ خاص طور پہ کہا کہ میں نے احسن تقویم پر بنایا ہے. تو گویا انسان کی تکریم, انسان کی فضیلت, انسان کی عزت کائنات میں مرکزی حیثیت ہے. بے شک ایسا ہی ہے. بلکہ آپ دیکھیں کہ جب تمام مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا تو ان کی تخلیق کے بعد, پیدائش کے بعد جب وہ اپنے ماں کے پاس رہتے ہیں تو ان کا رہنا کچھ اور ہوتا ہے, مگر انسان جب دنیا میں آتا ہے اور اس کا ماں کے ساتھ جو محبت کا رشتہ ہوتی ہے اور ماں کی جو ممتا ہوتی ہے وہ یقیناً کسی اور مخلوق کے اندر یہ نہیں پائی جاتی. جانور کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گرتا ہے اور خود اٹھتا ہے, اور بار بار گرنے کے بعد پھر وہ جناب وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے, مگر انسان کی تخلیق کے بعد جب ماں کی گود میں وہ بچہ آتا ہے تو اس کے ساتھ پیار کرنے والے کتنے ہوتے ہیں. کبھی چاچو اٹھاتا ہے, کبھی ماموں اٹھاتا ہے, کبھی جناب نانو اٹھاتی ہے, کبھی دادو اٹھاتی ہے. اس ایک انسان کے ساتھ کتنی محبت کے رشتے قائم کیے جاتے ہیں. پھر اس کی جوانی جو آگے وہ بڑھتا جاتا ہے تو پھر اس کی خوشیاں ہوتی ہیں شادی کے موقع پر, مگر یہ جانوروں میں تو نہیں ہوتا اور کسی مخلوق میں بھی ایسا نہیں ہوتا. جب انسان کی جوانی اس عروج پر ہوتی ہے پھر اس کو لوگ تکنے کے لیے آتے ہیں کہ آج دولہا بنا ہوا ہے یہ انسان. پھر جب اس کی زندگی کا وقت ختم ہو جاتا ہے, وہ اپنی آخری آرامگاہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے, اس وقت بھی انسان کا اور جانور کا اور دیگر مخلوقات کا بالکل انداز مختلف ہے. آپ دیکھیں جب جانور مر جاتا ہے تو اسے اٹھا کر ہم جنگلوں میں پھینک آتے ہیں اور چرند پرند اسے کھا لیتے ہیں, مگر جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو پوری تکریم کے ساتھ جاتا ہے, تعظیم کے ساتھ جاتا ہے. جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے ہر مرحلے پہ ایک عزت اور تکریم, عزت وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج جو ہے وہ اس کے ساتھ مستقل ہے. جب وہ انسان اس کا چرپائی اٹھائی جاتی ہے, بازار سے گزرتے ہیں تو وہ لوگ بیٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں, چلتے رک جاتے ہیں, یار انسان کی تعظیم کے لیے وہ یعنی چرپائی کندھے پر ہے. اور اس کے بعد پھر اسے غسل دلانے کے بعد وائٹ لباس میں جناب بارگاہ خداوندی میں زندگی بھر جس انسان نے اپنی مسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھی ہوتی ہے, آج وہ انسان امام سے آگے ہوتا ہے اور امام اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہوتا ہے. یہ انسان کی تکریم کی انتہا تھی کہ اللہ کا شاکار تھا, اور اللہ نے کہا کہ ہر مرحلے میں ہم تمہارے سر سے کرامت کا تاج نہیں اتاریں گے, عزت کا تاج نہیں اتاریں گے. تو انسان کو اپنی زندگی پر, اپنے معاملات پر غور کرنا چاہیے اور
तफक्कुर करना चाहिए, तदब्बर करना चाहिए कि मेरे रब ने मुझे अहसन कितना अहसन बनाया है, कितना करामत वाला बनाया है, कितनी शराफत वाला बनाया है। अगर फिर भी इंसानियत नहीं जागती, फिर भी अगर उसके अंदर बंदगी नहीं आती, मकसद ख़त्म हो जाता है। जब अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम, वो यही कहता है कि ज़िंदगी मौत मैंने दी है ताकि मैं चेक करूँ तुम में से अमल अहसन कौन करता है। अगर फिर भी हम ये सारी चीज़ें पाने के बावजूद भी बंदगी का हक़ अदा नहीं करते, हज़रत दाता अली जवेरी फरमाया करते थे कि बंदा बनना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि बंदा वही होता है जो बंदगी में ज़िंदगी गुजारता है। जब हमारे किरदार से बंदगी का नूर नहीं उठेगा तो या अय्युहन्नासु बुदू रब्बकुम, ये तफसीर जो है ना वो अमली तौर पर हमारे किरदार से उजागर। जी, बंदगी तो है ना, यानी फुली सरेंडर होना, यानी पूरी तरह इताअत करना। इसीलिए हम नमाज में भी गवाही देते हैं अब्दुहु व रसूलुहु, कि खुदा के रसूल पाक अल्लाह ताला की एक मुकम्मल अब्द हैं, क्योंकि नमाज में गवाही दे रहे हैं तो एक मुकम्मल अब्द ही की गवाही। फिर कहा कि तुम्हारे लिए नमूना सामने है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हें ये कोई प्रॉब्लम नहीं कि तुम किसी को आइडियल बनाने के लिए तलाश करोगे, हमने तुम्हें ज़ाते रसूल अकरम दे दी है कि तुम उनको पढ़ते जाओ, उनको तकते जाओ। नमाज जैसे वो पढ़ते हैं तुम वैसे नमाज पढ़ो, जैसे तो खाते हैं वैसे तुम खाना खाओ, जैसे वो लेटते हैं अब सोने तक, खाने तक, और ख़ानदान वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ सारे हकूक़ प्रैक्टिकल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए। उस तरीके में मसलहत और इंसान का फ़ायदा भी बेशक ऐसे ही है, बेशक ऐसे ही है। जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब, बात को एक और एंगल से मैं देखना चाह रहा हूँ। जब हम ये देखते हैं कि हकूक़ुन नास की बात होती है तो हम ज़्यादातर जो गुफ्तगू होती है वो एक इंसान दूसरे इंसान के लिए जो सलूक करता है, हमने अपने माँ बाप के लिए जो सलूक करना है, हमने अपने उस्ताद के लिए जो सलूक करना है, या उस्ताद ने शागिर्द के साथ जो सलूक करना है। लेकिन एक कुछ हकूक़ होते हैं जो कुछ इज्तमा ने, एक तबके ने दूसरे तबके के करने होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अर्ज़ करूँ और आप फिर उसकी वजाहत तशरीफ़ फरमाइएगा। मसलन इस वक्त एक तबका, एक कैडर, एक क्लास, एक प्रोफेशन डॉक्टर्स का है। अब डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पे हैं, मिसाल के तौर पर जो इस कोरोना के ख़िलाफ़ जिहाद में, और वाक़ईन अपनी जान हथेली पे रखे हुए हैं। अब उस तबके का या उस प्रोफेशन का ये हक़ है, बाकी जो तबके गवर्नमेंट है, ताजिर हैं, फलाही तंजीमें हैं, कि उनको सारा प्रोटेक्टिव सामान फराहम करें। ये आज फिर उनका हक़ बन गया कि अगर इस हक़ में कोताही हुई तो फिर सारा मुआशरा गुनाहगार होगा। तो एक इज्तिमाई हुकूक जो किसी इज्तिमा को हमने देने, उसका कॉन्सेप्ट भी जहन में होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये कि उनको मसीहा कहा गया है, उनके अमल को इबादत कहा गया है। एक डॉक्टर भेरा में जब मैं पढ़ रहा था तो हज़रत ज़ियाउल उम्मत अलैहि रहमा के पास आया और कहने लगा कि मुझे कोई इसमें आज़म दें कि जिससे मैं अल्लाह को राज़ी कर सकूं। तो आपने फरमाया फ़र्ज़ की अदायगी के बाद अगर तू अपनी कुर्सी पे बैठे, काफिर आए या मुसलमान, अमीर आए या गरीब, हुस्ने सलूक कर। ये नहीं है कि जो है ऑपरेशन थिएटर में मरीज़ पड़ा है और डॉक्टर, यंग डॉक्टर बाहर आकर एहतजाज कर रहे हो कि हमारी जब तक जो है ना वो पे नहीं बढ़ाएंगे तो हम इनका ऑपरेशन नहीं करेंगे, वो रवैया नहीं। फरमाया हुस्ने सलूक कर, तेरे लिए ये इसमें आज़म है। बंदा मोमिन अगर ये समझ ले कि जो मेरा प्रोफेशन है, अगर उससे मैं इंसाफ बरतूँगा और इंसानों का भला सोचूंगा तो वही मेरा इसमें आज़म है। चाहे वो एक डॉक्टर है, चाहे वो उस्ताद है, ज़िंदगी में जिस शोबे से वाबस्ता है। लेकिन जब कौमों के ऊपर इब्तला और इम्तिहानात आते हैं, उस वक्त पता चलता है कि ये कौम है या ये फितना परवर लोग हैं। अब हमने देखा है सोशल मीडिया पे गालियाँ भी दी जाती हैं, सोशल मीडिया पे एतराज़ात भी किए जाते हैं, लेकिन इज्तिमाई जो नज़्म है वो तकाजा करती है कि नहीं, एक तरफ मजलूम है और एक तरफ उन मजलूमों के हामी हैं। कहा कि जिहाद में एक प्रैक्टिकली लोग शरीक हैं और एक उनके पीछे जो रह गए हैं उनको जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो भी उस जिहाद का हिस्सा हैं। बिल्कुल। तो एक तरफ डॉक्टर अमलन वहाँ पर मौजूद हैं प्रैक्टिकली, उसके बाद सारी कौम अगर उनकी पुश पे खड़ी हो और उनको एहसास दिलाए कि हम आपके इस वक्त इस तरह साथ हैं कि जैसे एक मसीहा पूरी कौम के लिए जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। फैसिलिटीज भी वो थे। बल्कि मैं जो आपने बात की, आपने बात कर दी, हमारे यहाँ एक गुज़िश्ता दिनों एक बहुत ही अच्छे नात खान आए थे, तो उन्होंने मुझे, जब हमारा वक्फा हुआ इफ्तार का, तो उसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स की बहुत बात की जाती है और वो है भी सही है, वो तो फ्रंट लाइन पे, लेकिन बहुत से ऐसे शोबे हैं जो उनके पीछे भी हैं। तो उन्होंने अपनी मिसाल दी कि हम एक बिजली के महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो देखें हमने बिजली मुनक़ता नहीं होने दी। बड़ी
انہوں نے بتایا کہ ہم اپنی جانوں پہ کھیل کے کھمبوں پر چڑھتے ہیں، اور اس دوران جو کورونا کے دوران ہاسپٹلز کی، یہ میں نے ایک مثال دی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے شعبے ہوں گے، تو ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، سب اپنا فرض وہ ادا کر رہے ہیں اور آسن طریقے سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر دے گا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ڈاکٹر پورے حوصلے کے ساتھ آگے بڑھے ہیں، آج ہمارے چینل سے یہ بھی پیغام جانا چاہیے کہ کرونا کے ہر مریض نے مرنا نہیں ہے۔ بالکل، یہ جو ہمارا میڈیا، سچ ٹی وی کا یہ مزاج نہیں ہے، لیکن جو پرائیویٹ میڈیا ہے وہ بڑی شدت سے یہی بتاتا ہے، مسلسل یہ پیغام دے رہا ہے کہ جو مریض ہوتا جائے گا اس نے مرنا ہے۔ ایک طرف ساتھ یہ بھی بتا دیں لا علاج ہے، جب لا علاج ہے تو مطلب موت ہی کنفرم ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، لاکھوں مریض ہوئے اور لاکھوں ٹھیک بھی ہوئے۔ یہ جب تک حوصلہ نہیں دیا جائے گا قوم یقیناً مایوسی کا شکار ہوگی۔ ڈاکٹر اگر مایوس ہوتے تو فیلڈ میں موجود نہ ہوتے، ڈاکٹر تو فیلڈ میں موجود ہیں، اور ایک ڈاکٹروں کا طبقہ ایسا بھی ہے جنہوں نے فوراً اپنے آپ کو ریزرو بھی کیا، لیکن میں ان ڈاکٹرز کو جن کو ہم ینگ ڈاکٹر کہتے تھے اور ہمیشہ ان کو ملامت کرتے تھے، اس موقع پر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ نہیں، وہ اپنے پروفیشن کے ساتھ بہت زیادہ فیئر ہیں اور وہ گئے ہیں، فیلڈ میں گئے ہیں، ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں، اور ان سینئر ڈاکٹر کو بھی کہیں گے کہ آپ کو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، یہ مرض بالکل لا علاج نہیں ہے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ لا علاج ہے، میں کہتا ہوں لا علاج نہیں ہے۔ ایک ذات ایسی ہے جو اب بھی کہہ رہی ہے کہ میرے پاس شفا کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اگر اینٹی وائرس یہ وہ جو ویکسین نہیں ہے آپ کے پاس ابھی، لیکن ہم دیں گے، جلدی آ جائے گی وہ آج، لیکن اس کے باوجود بھی لاکھوں لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر ریشو ٹھیک ہونے والوں کی زیادہ ہے، مرنے والوں کی بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر۔ لیکن علامہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، اور وہی بات جیسے کہ انہوں نے بھی کہا کہ سچ ٹی وی کا یہ خاصا رہا ہے کہ سچ ٹی وی ہمیشہ اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو کو آگے پھیلاتا ہے کہ جی بالکل اویئر کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو بچایا کس طرح سے جا سکتا ہے، کون سے پریکاشنری میئرز ہیں جو کہ ہمیں بر وقت لینی ہے تاکہ ہم کورونا سے محفوظ رہ سکیں۔ جی احتیاط بہت ضروری ہے۔ میں یہاں ایک بات سیکنڈ کروں گا کہ جو ہم نے پہلے دن سے ہمارے ڈاکٹر صاحبان نے اور ہمارے گورنمنٹ نے کہا کہ یہ احتیاطی تدابیر اپنائیں، وہ تو ضرور کرنے چاہیے۔ وہ اس وقت سبزی منڈی میں ہمیں نظر نہیں آتی، وہ ہمیں اس وقت جو ہے وہ سٹوروں پہ نظر نہیں آ رہی، وہ پبلک پلیسز پہ نظر نہیں، لیکن میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ بھولنا نہیں ہے۔ ہاں یہ تو آپ نے، میں کہتا ہوں حیدر علوی صاحب نے بھی حق ادا کر دیا، یہ حق ادا کریں کہ ہم تھوڑا سا ریلیکس ہو گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ ریلیکس نہیں ہونا، احتیاط کرنا۔ جب تک کہ کلیئر پیغام نہ آ جائے کہ اب آپ عام پبلک میں گھوم پھر سکتے ہیں، اس وقت تک احتیاطی تدبیر ہی بڑا علاج ہے۔ کیونکہ ٹائم اب کم ہے اور باتیں بہت سی پوچھنی ہیں، تو اس سے اب آگے ایک اور موضوع کی طرف، یہ آپ ہی سے پوچھوں گا پھر ادھر بھی جائیں گے۔ ایک اور حق جو اجتماع نے اجتماع کا دینا ہے، وہ معاشرے میں امن عامہ کا قیام ہے، یعنی انسان بطور انسان باعزت ہے، با تکریم ہے، اس کی عزت، اس کی تکریم، اس کا جان، اس کا مال محفوظ ہے۔ اسلام نے قتل کو، بے گناہ کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے، مسلم ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو، اس کو اس کی جان اور مال اسلام نے محفوظ رکھی ہے۔ اسلامی ریاست یعنی اجتماعی امن کی بات میں کر رہا ہوں۔ اسلامی ریاست کے اندر کسی نان مسلم کو مارنے والا شخص، حضور فرماتے ہیں وہ قاتل جنت سے 40,000 سال دور رہے گا، مطلب وہ خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی دھاری دار چیز ہے تو اس کا رخ اپنی طرف کرے، اگر کسی کو خراش بھی آ گئی تو گویا اس نے اس کے قاتلوں میں اپنا نام لکھوا لیا۔ کتنی مائنیوٹ بات کی کہ کوئی اچھا یہ جو آپ نے بات کی نا، اس وقت ظاہر ہے کہ یہی چیزیں ہوتی تھی نا، چھری ہو گئی، تلوار ہو گیا، نیزہ ہو گیا، کہ یعنی دہشت کی جو چیزیں، جو دہشت کی چیزیں اپنے ساتھ نہیں رکھتے۔ اس دہشت میں انسان کی آواز بھی، اس کا ہاتھ بھی، اس کی آنکھ بھی، اس کا پورا رویہ، کوئی بندہ ہے جو اپنے اثر کسی کو خوف زدہ کرتا ہے، اسلام کہتا ہے وہ اس کے قاتلوں میں کھڑا ہے۔ اب مسلمان کی تعریف کیا کی گئی؟ المسلم من سالم الناس بلسانہ و یادہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے تمام انسانیت سلامتی میں آ جائے، اور یہی مومن کی بھی تعریف ہے کہ جس سے سارے امن میں آ جائیں۔ اگر ہم اپنے اسلام کو بڑا معتبر سمجھتے ہیں، مولا کائنات مولا علی شیر خدا حالت جنگ میں کافر کے سینے پہ سوار ہیں، اور وہ کبھی حرکت کرتا ہے کہ آپ کی طرف تھوکتا ہے اور آپ اس کے سینے سے اتر جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے تو یہ حرکت اس لیے کی تھی کہ آپ
ذرا جلدی میرا سر کاٹ دیں گے. آپ نے فرمایا جب میں تیرے سینے پہ سوار تھا اس لیے کہ تو اسلامی ریاست پہ حملہ آور ہوا تھا, اسلام پہ حملہ آور ہوا تھا, اللہ کی توحید اور رسالت پہ حملہ آور ہوا تھا, لیکن جب تم نے تھوکا تو میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا. مومن خدا کے لیے لڑتا ہے, اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتا, اور حالت جنگ میں وہ غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. مولانا روم نے اس پہ کہا تھا کہ اخلاص عمل از علی آموز. میرا خیال ہے ہمارا 3-4 منٹ ہی رہ گئے. مفتی صاحب آخر میں 1 منٹ میں پیغام آپ دے دیجئے گا. مولانا حیدر علوی صاحب دے چکے اور پھر ہم زندگی ہے, یہ بھی انسان کا حق ہے اللہ کا دیا ہوا. جی جی 2 صورتوں میں یہ پامال کیا جاتا ہے, اس پر نظر ثانی کی جائے, لوگ اس کو توجہ سے اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں. جی جی وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. قرآن نے 15 چیزوں کا ذکر کیا جہاں پر اللہ کو ناپسند کی. ان میں سے ایک ناپسند چیز یہ ہے کہ انسان کو قتل کرنا, یا انسان اپنے آپ کو قتل کر دے, خودکشی کر لے. دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, اپنی اولاد کو رزق کی وجہ سے قتل نہ کرو. یہ دونوں چیزیں ہمارے معاشرے میں راسخ ہو چکی ہیں. خودکشی اور غربت کی وجہ سے اور رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنے بچوں کو زندہ وہ بھی گناہ گار ہے, لیکن پورا معاشرہ بھی گناہ گار ہے. جی پورا معاشرہ گناہ گار ہے. اس لیے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اگر آپ ایک بچے کو پالتے ہیں, اس کی زندگی بچاتے ہیں, گویا آپ نے پوری انسانیت کو بچا لیا ہے. تو آج کی اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ انسان کا حق ادا کیا جائے. ہر انسان حق لینے کے لیے تیار ہے, مگر ہر حق ادا کرنے کے لیے وہ تو سب اپنے حقوق ادا کریں گے تو اپنے فرائض ادا کریں گے تو حقوق خود بخود ادا ہوتے چلے جائیں گے. یہی آج کا میرا خیال پیغام ہے, اپنے فرائض ادا کریں, حقوق خود بخود ملتے چلے جائیں. یقیناً ایسے ہی, اور اسی پیغام کے ساتھ آج کی نشست کا اختتام کرنا چاہیں گے. تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. عابدی صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کریں گے, اور ساتھ میں ہم ریاض قادری صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ اختتامی کلام پیش کریں. توری یاد ہے من کا چین پیا, توری یاد ہے من کا چین پیا, جب سے لاگے تورے سنگ نین پیا, توری یاد ہے من کا چین پیا, حب نبی ہے مہر علی, مہر علی ہے حب نبی, حب نبی ہے مہر علی, مہر علی ہے حب نبی, لہم کا لہمی جسم کا جسمی, لہم کا لہمی جسم کا جسمی, کچھ فرق نہیں مابین پیا, توری یاد ہے من کا چین پیا, مہر علی کو درشن دیجو, مہر علی کو درشن دیجو, صدقہ حسن حسین پیا, آہ صدقہ حسن حسین پیا, توری یاد ہے من کا چین پیا, جب سے لاگے تورے سنگ نین پیا.